ये हमारी नपोली की हर दिल अजीज़ शख्सियत हैं जो शबीर अहमद, जो किसी तारफ़ की मोहताज नहीं है। ये आज का जो प्रोग्राम है ये इनके तावन से हो रहा है और नपोली में आज तक इतना बड़ा प्रोग्राम और इतनी गैदरिंग कभी भी इकट्ठी नहीं की। और ये माशाल्लाह सारा एक क्रेडिट चोई साहब को जाता है जिन्होंने अपना टाइम निकाला और हम सबको यहाँ पे मदऊ किया। तो आज हम इनसे बात करते हैं कि ये कैसे इन्होंने सारा कुछ अरेंज किया। सब कैसा महसूस कर रहे हो तुसी कि आज सारे लोग ताड़ी वाद इत्थे इकट्ठे हुए ने? मैं बड़ी खुशी महसूस कर रहा है। अल्लाह ताला ने मैनू ये मतलब इज्जत दी है, एक अच्छा मौका देता है अपने कम्यूनिटी वास्ते, कम्यूनिटी की खिदमत करने वास्ते। बाकी सारी कम्यूनिटी का मेहरबानी कि जिन्होंने सारे तावन किया साडे नाल। जी जी, सबके तावन से ही है, खासकर तुहाडा जिन्होंने मतलब बड़ी दौड़ भज की है, समझने। थैंक यू, मेहरबानी। Il sul Mantola di Trenitalia delle ore 15 e 10 per Milano Centrale è in partenza dal binario 15 invece che dal binario 18. Ferma Roma Termini, Bologna Centrale. I livelli esterni e l'intersezione del treno su questo treno è disponibile il servizio di ristorazione. Il treno alta velocità Frecciarossa 9644 di Trenitalia delle ore 15 e 10 per Milano Centrale entra in Sette e l'intersezione dal treno su questo treno è disponibile il servizio di ristorazione. Dal binario 15 invece che dal binario 18 che è la Roma Termini. Dal treno su questo treno è disponibile il servizio गाड़ी किधर लगाई है? बस मैं जाऊँगा यकमपुर। कैसे आना होगा? बस वो एक शादी है मेरे डिंगा की है, याद है छोटा सही फिर ये इधर पीछे ये सामने खड़ी अभी गाड़ी आ रही है जी। भी आई नहीं। कदीम रास्ता छोड़ दे आगे। ऐसा है गड्डी? हाँ जी। जिस शख्सियत का था इंतज़ार वो शख्सियत हमारे दरमियान मौजूद है और मैं उनको भरपूर तरीके से वेलकम कहता हूँ, खुश आमदीद कहता हूँ। खुश आमदीद, खुश आमदीद जनाब तारिक साहब, खुश आमदीद। हम सब आपको खुश आमदीद कहते हैं। आप सब लोग भाइयों को मुबारक हो कि आज इस्लाम की सबसे भरपूर शख्सियत माशाल्लाह हमारे दरमियान मौजूद है और हम भरपूर तरीके से उनको वेलकम कहते हैं। हम कम्युनिटी नापोली की तरफ से उनको खुश आमदीद कहते हैं और आज हमारी खुशकिस्मती है कि वो हमारे दरमियान मौजूद हैं। अभी इंशाल्लाह चंद सेकंडों में उनका खताब शुरू होगा। भाइयों से इल्तमास है कि वो नज़्म व ज़ब्त का भरपूर मुज़ाहरा करें ताकि तमाम भाई तशरीफ़ रखें। अब तमाम भाई अपनी अपनी जगहों पर तशरीफ़ रखें। आज हमारे पास जगह मौजूद है लेकिन हमारे दिलों में जगह मौजूद नहीं। इंशाल्लाह हम अपने तमाम भाइयों को ये इल्तमास करते हैं कि अगर जगह की कमी की वजह से किसी भाई को खड़े होकर खताब सुनना पड़ता है तो वो भाई अब बड़े इल्तमास से है कि वो खड़े होकर खताब सुने और अपने मेहमानों को जगह दे। ये जो भाई सामने खड़े हैं, ये इधर पीछे तशरीफ ले आए, पीछे जगह है, प्लीज सारे भाई पीछे तशरीफ ले आए।
بیٹھ جائیں، سامنے نہ رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ الحمد للہ الذی لا نحصی ثناء علیہ وهو کما اثنى علی نفسہ لہ ملک السماوات والارض یحیی ویمیت وهو علی کل شیء قدیر هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء عليم واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انکم لتموتون کما تنامون وتبعثون کما تستيقظون وتحاسبون بما تعملون ثم انها لجنة ابدا او لنار ابدا او کما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے محترم بھائی اور دوستو، وہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے الا وان جبرائیل نفث فی روعی ان نفسا لن تموت حتی تستقمل رزقها، کہ مجھے اللہ کی طرف سے یہ خصوصی پیغام پہنچایا گیا ہے کہ اللہ نے جس کا جو مقدر کیا ہے جب تک وہ کھا نہ لے پا نہ لے اسے موت نہیں آ سکتی۔ جہاں جتنا لکھا ہوتا ہے وہ جا کے کھانا پڑتا ہے۔ میرا یہاں آنے کا کوئی نظام نہیں تھا، یہ رزق مجھے کھینچ کر لایا ہے، وہ بھی زیادہ نہیں، ایک چائے کی پیالی تھی۔ تو مجھے میرے ایک ساتھی نے بتایا کہ ناپولی والوں نے آپ جائیں یا نہ جائیں انہوں نے ہال بھی بک کر دیا ہے اور آپ کے لیے کمرہ بھی بک کر دیا ہے۔ تو پروگرام کے خلاف کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے، خاص طور پہ جب آدمی تھکا ہوا ہو۔ مجھے مہینہ ہو گیا ہے سفر کرتے ہوئے، یہ 10واں ملک ہے جس میں پہنچا ہوں۔ روزانہ سفر، بیان، لوگوں سے ملاقاتیں، جب اس کے ترتیب سے ہٹ کر کوئی ہو تو طبیعت پہ بوجھ آتا ہے، خاص طور پر تھکاوٹ کی حالت میں۔ تو میں بالکل تھکا ہوا تھا، تو دل نہیں تھا کہ میں آؤں، لیکن مجھے یہ جہاں کا رزق کھینچ کر لایا۔ پھر جس محبت سے ان دوستوں نے مجھے ایئرپورٹ وہاں ریلوے اسٹیشن پر میرا استقبال کیا، یہ میں ان کا بہت شکر گزار ہوں۔ آدھی تھکاوٹ تو انہوں نے اتار دی، آدھی آپ لوگوں نے اتار دی کہ اتنا مجمع آ گیا۔ اب مجھے ان پہ گلہ آ رہا ہے کہ یہ انہوں نے کیا کیا، پرانے سدے تھے منجی کوئی نہیں۔ مہمان کا پہلا اکرام تو اسے بٹھانے کا ہوتا ہے۔ اب مہمان بلاؤ اور بٹھانے کی جگہ نہ ہو تو یہ تو چمگادڑ والی بات ہوگی، جہاں ہم لٹکتا ہے تو بھی لٹک۔ تو میرے خیال میں ان کو خیال نہیں ہوگا کہ اتنے لوگ آ جائیں گے، اس لیے انہوں نے ایک تو عجیب سا حال ہے، ہر شے کالی کالی، تو وہ لائٹوں کے باوجود بھی سیاہی نہیں ختم ہو رہی۔ تو پھر میری واپسی بھی ہے شام کو، ابھی بیان کے بعد واپسی ہے۔ تو
یہ سفر کا یوں سمجھیے اللہ نے میرے مقدر میں کیا آپ بھائیوں سے ملنا. میں اللہ کا شکر گزار ہوں, طبیعت پہ بوجھ بھی ہے, سب کچھ ہے, لیکن میں اللہ کا شکر گزار ہوں کہ اللہ نے مجھے یہ خیر کا موقع دیا. اور آپ کا شکر گزار ہوں, آپ اتنی محبت سے تشریف لائے, ان لوگوں نے اتنی محبت سے میرا استقبال کیا. یہ اللہ کی نسبت ہے. میں تو کوئی سیاستدان نہیں, کوئی بڑا تاجر نہیں, کوئی بڑا صنعت کار نہیں. ایک دین کی نسبت سے زندگی کا سفر ہے جو چل رہا ہے, اور اس نسبت سے جو محبت ہے, اس پر ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں. اللہ کے نبی نے فرمایا ایو عرل اسلام اوثق, اپنے صحابہ سے فرمایا مجھے بتاؤ اسلام کا سب سے مضبوط عمل کون سا ہے؟ تو صحابہ نے عرض کیا الصلاۃ, نماز. تو آپ نے کہا حسنۃ وما ہی بہا, نماز بہت اچھا عمل ہے لیکن جو میں نے پوچھا ہے وہ نہیں. پھر صحابہ نے کہا الجہاد, جہاد. آپ نے کہا وحسن وما ہوا بہ, جہاد بھی واقعی بہت بڑا عمل ہے لیکن میرے سوال کا جواب نہیں ہے. پھر انہوں نے کہا الصوم, روزہ. آپ نے کہا وحسن وما ہوا بہ, روزہ بھی بہت اچھی چیز ہے لیکن میرے سوال کا جواب نہیں ہے. پھر کہا جی الحج, حج ہوگا سب سے مضبوط عمل. کہا وحسن, واقعی حج بڑا خوبصورت عمل ہے. وما ہوا بہ, جو میں نے پوچھا ہے ابھی اس کا جواب نہیں آیا. اسلام کا سب سے مضبوط عمل کیا ہے؟ نماز نہیں, جہاد نہیں, روزہ نہیں, حج نہیں. تو پھر صحابہ نے پوچھا, کہا اللہ و رسولہ اعلم, پھر آپ جانے, آپ کا رب جانے, پھر آپ ہی بتائیں. تو آپ نے کہا ان اوثق عرل اسلام الحب للہ, اسلام کا سب سے مضبوط عمل آپس میں اللہ کے لیے محبت کرنا ہے اور اللہ کے لیے بغض رکھنا ہے. یہ جتنا مجمع مستورات مرد ہم سب کٹھے ہیں, ہمیں اللہ کی نسبت پہ اکٹھے ہونے کا موقع ملا ہے اور اس کی محبت میں جمع ہونے کا موقع ملا ہے. اللہ اس کے رسول کی نسبت پر جب تعلق بنتا ہے تو وہ اسلام کا سب سے مضبوط عمل ہوتا ہے, کہ اس میں کوئی غرض نہیں ہوتی. مطلب آپ کو مجھ سے کیا غرض, یا مجھے آپ سے کیا غرض سوائے ایک چائے کی پیالی کی. تو اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے ہمارا یہ جمع ہونا اسلام کا بہت بڑا عمل ہے, بہت بڑا عمل ہے. میرے نبی نے فرمایا واللہ لن تؤمنوا حتی تحابوا, اللہ کی قسم تم ایمان والے بن ہی نہیں سکتے جب تک آپس میں محبت نہ کرو. تو اسے پتہ چلا اگر نفرت ہے, چاہے سیاست کے نام پر, چاہے مذہب کے نام پر, چاہے قوم کے نام پر, چاہے زبان کے نام پر, کسی بھی سبب سے اگر نفرت پیدا ہو گئی ہے تو ایمان کا گھاٹا ہے. ایمان کی سلامتی نہیں ہے اگر نفرت ہے. اگر میں کسی سے نفرت کرتا ہوں تو ایمان پر کالا داغ لگ گیا ہے, ایمان میرا ستھرا نہیں ہے. مجھے تو کافر سے نفرت کرنے کا حکم نہیں. میرا نبی وہ شریعت لایا ہے جس میں جرم سے نفرت ہے, مجرم سے نہیں. گناہ سے نفرت ہے, گناہگار سے نہیں. جوئے سے نفرت ہے, جواری سے نہیں. کفر سے نفرت ہے, کافر سے نہیں. شراب سے نفرت ہے, شرابی سے نہیں. گناہ کی نفرت ہے, انسان سے نہیں. انسان کو تو گلے لگانے کا حکم ہے. کہا تمہارا ایمان مکمل ہو نہیں سکتا جب تک تمہاری آپس میں محبت نہ ہو. کس سے ایمان کو جوڑا جا رہا ہے؟ محبت کے ساتھ. صاحب کبھی ہماری رشتوں پہ کی بنیاد پہ نفرت ہو رہی ہے, کبھی ہماری سیاست کے نام پہ نفرت ہو رہی ہے, کبھی مذہب کے نام پر. مذہب دین تو جوڑنے آیا تھا, ہم دین کے نام پر نفرتوں کی آگ بھڑکائے بیٹھے. یہاں آ کر بھی وہ جراثیم پالے بیٹھے ہیں
اپنے ملک میں جا کے دیکھ لو کہ مذہب کی نفرت نے کتنی آگ لگائی ہے۔ اگر تمہیں کوئی اس میں خوبصورت چیز نظر آتی ہے تو یہاں اس کو چلا دو، اگر تمہیں بھڑکتی آگ کے سوا اور کچھ نہیں نظر آتا تو اللہ کے واسطے یہاں امت بن کے رہو، مسلمان بن کے رہو، اس سے آگے کچھ نہ کہو۔ کبھی ہم امتی ہیں، ہم مسلمان ہیں۔ ہاں میرا اپنا ایک عقیدہ بھی ہے، عمل بھی ہے، نظریہ بھی ہے، اللہ مجھے وہ مبارک کرے، مجھے اس پہ قائم رکھے۔ لیکن بھائی تو اویں تین تاسی مسافہ پہ کیتا تو ساڑھا نکاح ٹوٹ جانا ہے، تو یہ دین میرا نبی نہیں لایا تھا، یہ دین میرے نبی نے نہیں سکھایا تھا۔ میرے نبی نے تو منافقوں کو بھی گلے سے لگا کے رکھا۔ آپ کو ایک ایک منافق کے اندر پتا تھا یہ منافق، یہ منافق، یہ منافق۔ باقیوں کو تو نہیں پتا تھا، لیکن میرے نبی کو تو پتا تھا۔ جو نماز پڑھاتے پڑھاتے جنت دیکھ لے، دوزخ دیکھ لے، کسی کا اندر نہیں دیکھ سکتے۔ آپ نماز پڑھا رہے تھے، آگے چل پڑے، مصلی پر آگے چل پڑے، دیوار کے ساتھ کھڑے ہو گئے، پھر پیچھے ہٹتے ہٹتے مصلی کے کنارے پر آ گئے۔ جب سلام پھیرا تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آج آپ نے عجب کام کیا، نماز میں چلتے چلتے دیوار تک پہنچ گئے، پھر واپس پہنچ گئے۔ تو آپ نے کہا میں نماز پڑھ رہا تھا تو اللہ نے مجھے جنت دکھائی، تو اس کے انگوروں کے گچھے لٹکے ہوئے تھے، دیکھ کر میں آگے چلنا شروع ہو گیا۔ اب جنت ہے کہاں؟ 7ویں آسمان پر ہے۔ یہ دیواروں کے اندھیرے کی وجہ سے مجھے پچھلے لوگوں کی شکل نظر نہیں آ رہی، اور 7 آسمان چیر کر جس کی نظر جنت دیکھ لے اس کی نظر کیسی ہوگی؟ پھر فرمائے پھر میرے اللہ نے مجھے دوزخ دکھائی۔ دوزخ کہاں ہے وہ اللہ کے سوا کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہاں ہے۔ تو کہا اس کی آگ دیکھی، شعلے دیکھے تو میں پیچھے آ گیا، تو میں اس کو دیکھ کر پیچھے ہٹ گیا، پیچھے ہٹنا شروع ہو گیا۔ اللہ نے آپ نے نماز سلام پھیر کر فرمایا کہ کیا ہوا؟ کچھ لوگ میرے رکوع سے پہلے رکوع میں چلے جاتے ہیں، میرے سجدہ کرنے سے پہلے سجدے میں چلے جاتے ہیں، میرے پیچھے پیچھے چلو، اس لیے کہ جیسے میں آگے دیکھتا ہوں پیچھے بھی دیکھتا ہوں۔ یا مجھے تو آگے نظر آ رہا ہے، پیچھے نہیں نظر آ رہا، لیکن ہمارے نبی جیسے جب آگے دیکھتے تھے تو پیچھے بھی نظر آتا تھا، جب یوں دیکھتے ادھر بھی نظر آتا تھا۔ اللہ نے آپ کو ایسی طاقت عطا فرمائی۔ یہ گلاں تو چھوڑو، جو آنکھ اللہ کو دیکھ لے پیچھے کی رہ کے، اللہ ہی کو دیکھ لیے جنت دوزخ تو چھوٹی جی شے ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ ارنی انظر الیک، یا اللہ اپنا دیدار تو کرا۔ تو اللہ نے کہا لن ترانی، موسیٰ ہو نہیں سکتا۔ ایک حدیث ساتھ جوڑوں، کلن یرانی حی الا مات، موسیٰ مجھے زندہ دیکھے گا تو مر جائے گا، ولا رطب الا تفرق، مجھے کوئی تر دیکھے گا تو خشک ہو جائے گا، ولا یابس الا تدہدہ، کوئی خشک دیکھے گا تو پرزے پرزے ہو جائے گا۔ مجھے دیکھنے کے لیے جنت کا انتظار کر۔ انما یرانی اہل الجنہ الذین لا تنام اعینہم ولا یبلا شبابہم، مجھے جنت والا دیکھ سکتا ہے جس کی آنکھ میں نیند نہیں، جوانی میں بڑھاپا نہیں، وہ دیکھ سکتا ہے یا نہیں۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام لاڈلے نبی تھے، ضد کر لیتے تھے، کہنے کہ نہیں یا اللہ ایک واری توی کھا۔ تو اللہ نے کہا اچھا ٹھیک ہے میں یہ پہاڑ پہ تجلی ڈالتا ہوں، وہ سہ گیا تو تو بھی سہ جائے گا۔ فلما تجلی ربہ للجبل، جب اللہ کی تجلی پڑی پہاڑ پر، جعلہ دکا، پہاڑ تو ریت بن گیا، وخر موسیٰ صعقا، اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے، اور ہوش آیا 40 دن کے بعد۔ فلما افاق قال سبحانک انی تبت الیک، جب ہوش آیا تو کہنے لگے یا اللہ بس واقعی سچی بات ہے تیری کہ تو آگے ہی تو نظر آئے گا، یہاں نظر نہیں آ سکتا ہے۔ اور اپنے محبوب کے ساتھ کیا کیا ہے؟ اسی کرتے اور تہمد میں اٹھایا اور براق باہر کھڑا کیا۔ براق صرف آپ کو بیت المقدس چھوڑنا ہے، آگے نہیں، آپ کو لے کر فلسطین پہنچائے، مسجد اقصیٰ میں آپ کو اتارا ہے، آپ نے 2 نفل پڑھے، اس کے بعد براق کی ڈیوٹی ختم، چونکہ دنیا دارالاسباب ہے تو یہاں سبب کو اختیار کیا گیا، سواری ہے۔ اب اوپر والا جہان اللہ کی قدرتوں کا جہان ہے تو وہاں سبب کی ضرورت نہیں تھی، وہاں اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کو لے کر گئے،
جبریل ساتھ تھے، لیکن کیا آپ جبریل کے کندھے پر سوار ہو گئے یا پروں پر بیٹھ گئے، یا جبریل نے آپ کا ہاتھ پکڑ لیا یا آپ کو دونوں بازوں پہ اٹھا لیا یا آپ کے ساتھ رسہ باندھ کے اپنے ساتھ جوڑ لیا؟ یہ ہے نہیں، ایسا نہیں ہے۔ جبریل اپنی رفتار پہ جا رہے تھے اور ہمارے نبی اللہ کی قدرت سے اوپر جا رہے تھے۔ اور ایک یہاں جو رب نے اپنا دکھایا ہے نا اپنے نبی کا استقبال، وہ بتاتا ہوں۔ سبحان الذی اسرا بعبدہ، اسرا بعبدہ، ادھر اسرا ادھر بعبدہ۔ عربی گرامر کے مطابق اگر اسرا ہو تو با نہیں آنی چاہیے، سبحان الذی اسرا عبدہ، ٹھیک ہے؟ اور اگر با لاتا ہے تو الف نہیں آنا چاہیے، سبحان الذی سرا بعبدہ، پھر یوں ہونا چاہیے۔ یہ الف اور با جو اللہ نے ملایا ہے نا، اس میں اپنے نبی کی شان اور عزت کو ہمیں سمجھایا ہے۔ اللہ اترنے سے چڑھنے سے پاک ہے، آنے اور جانے سے پاک ہے، جگہ سے پاک ہے، زمان و مکان سے پاک ہے۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، وہ ہماری شارق سے زیادہ ہمارے قریب ہے، اتنا دور ہے کہ دیکھنا چاہو تو لا تراہ العیون، آنکھ دیکھ نہیں سکتی، سوچ کے گھوڑے دوڑانا چاہو تو لا تخالطہ الظنون، خیال اس تک پہنچ نہیں سکتا، اور اسے ڈھونڈنا چاہو جو نظروں سے بھی دور ہو، خیال سے بھی دور ہو، کہاں ڈھونڈیں گے؟ کہ ڈھونڈنا چاہو تو اقرب الیہ من حبل الورید، کہ میں تیری شارک سے بھی زیادہ تیرے قریب ہوں۔ ادعونی استجب لکم، تو مجھے پکار، جواب دوں گا۔ پکارنا سیکھ لے، پکارنا سیکھ لے۔ دیکھو نا، تم نمبر ہی غلط میں لاؤ تو اگلا کیسے ہیلو کرے گا؟ نمبر ہی غلط ڈائل کیے جا رہے ہو تو ہیلو کہاں سے ہوگا؟ تم نمبر ملاؤ، ساتوں آسمان کے دروازے کھل جائیں گے تمہاری گھنٹیوں سے، اور اللہ کی لبیک کی صدا سے کائنات گونج اٹھے گی۔ نمبر صحیح ملاؤ، ڈائلنگ وہ کیا ہے؟ وہ ہے محمد الرسول اللہ۔ یہ نمبر اللہ نے دیا ہے، یہ نمبر ملاؤ، میرے حبیب کی زندگی میں آ جاؤ، پھر مجھے پکارو، پھر دیکھو میں لبیک کیسے کہتا ہوں۔ تو اسرا بعبدہ، الف اور با کا جو جوڑ ہے، یہ میں نے پہلے بتا دیا، اللہ آنے جانے سے پاک ہے، اترنے چڑھنے سے پاک ہے، لیکن اللہ خود کہتا ہے کہ میں تہجد کے وقت پہلے آسمان پہ آ جاتا ہوں، اور اللہ خود کہتا ہے کہ رمضان میں میرا عرش پہلے آسمان پر آ جاتا ہے۔ جبکہ اللہ آنے جانے سے پاک ذات ہے، اس کا مطلب اللہ جانے، اللہ کا محبوب جانے۔ اسرا اور با، الف اور با کا مطلب یہ ہے پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لینے کے لیے خود زمین پر آیا، یہ مطلب ہے۔ جیسے میں گیا ہوں تو آپ لوگ مجھے اسٹیشن پر لینے آئے ہوئے ہیں، یہ کسی کو عزت دینی ہو تو آگے بڑھ کے استقبال کیا جاتا ہے۔ اللہ آیا نہیں، اللہ آنے جانے سے پاک ہے۔ تعبیر ایسی ہے کہ ہم خود لے کر گئے، اللہ لے کر گیا۔ اس لیے میرے اس مفہوم کی تائید ہوتی ہے کہ آپ جبریل کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کر نہیں گئے، جبریل نے آپ کا ہاتھ نہیں پکڑا ہے، اللہ کی قدرت کے ساتھ اوپر اللہ نے آپ کو اٹھایا ہے۔ اس لیے الف اور با کا جو جوڑ ہے یہ بتاتا ہے کہ گویا اللہ یوں کہہ رہا ہے، اللہ آیا نہیں، اعزازی طور پر اللہ کہہ رہا ہے کہ میں خود لینے آیا تھا اپنے محبوب کو۔ پہلا آسمان دیکھو نا، اگر 500 میل کا غلاف ہے ہوا کا، 500 میل، 500 کلومیٹر، اگر آپ 500 کلومیٹر کے اوپر چلے جائیں گے نا تو آپ پھٹ جائیں گے، کیونکہ آپ کے اندر جو پریشر ہے نا وہ آپ کو پھاڑ کے رکھے۔ ہر انسان مرد عورت کے اوپر 280 من ہوا کا پریشر ہے، اس کو پریشر کو ریلیز کرنے کے لیے میرے اندر ایک پریشر بنا ہوا ہے۔ جب میں اس کو ہوا کے غلاف کو پار کروں گا تو میرے اوپر سے وزن ہٹ جائے گا، جو ہی وزن ہٹے گا اندر کا پریشر مجھے پھاڑ کے پرزے پرزے کر دے گا۔ اس لیے خلائی لباس پہنایا جاتا ہے جس میں وہ پریشر فرضی طور پر کریٹ کیا جاتا ہے۔ اللہ نے میرے اپنے حبیب کو کرتے اور تہمد میں اٹھایا اور 500 کلومیٹر نہیں، آسمان پر ہی پہنچا دیا۔ آگے آدم علیہ السلام استقبال کر رہے ہیں، پھر دوسرے آسمان پہ پہنچایا تو عیسیٰ
یحییٰ زکریا علیہ السلام استقبال کر رہے ہیں، پھر تیسرے آسمان پر پہنچائے تو یوسف علیہ السلام استقبال کر رہے ہیں، پھر چوتھے پر پہنچائے تو ادریس کھڑے ہوئے ہیں، پانچویں پر ہارون علیہ السلام کھڑے ہیں، چھٹے پر موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہوئے ہیں، ساتویں آسمان پر ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوئے ہیں، ساتویں آسمان سے سدرۃ المنتہا پر جا کر جبریل، مطلب باؤنڈری بارڈر آ گیا کہ جی یا رسول اللہ اگلا میرے کو نہ پاسپورٹ ہے نہ ویزا ہے، آج کی زبان میں نہ میرے کو پاسپورٹ ہے نہ ویزا، اگر میں یہ اتنا بھی اوپر گیا تو جل کے راکھ ہو جاؤں۔ اس سے اوپر اللہ نے اٹھایا، فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، کس طرح عرش کے اوپر پہنچایا، پھر 70,000 نور کے پردے ہٹائے اور اللہ اور حبیب اللہ آمنے سامنے ہو گئے۔ بھائی دیکھو بھائی، نعرے نہ لگانا، میری بات دھیان سے سنو، اللہ تمہیں جزائے خیر دے۔ جذبہ بہت اچھا ہے لیکن میں ڈسٹرب ہو جاتا ہوں۔ کچھ خطیب ہیں جو گرم ہوتے ہیں نعرے سن کر، میں ٹھنڈا ہو جاتا ہوں، تو میری بات میں نعرے نہ لگانا۔ جذبہ مبارک ہے، اللہ بہت اس سے بھی زیادہ جذبہ عطا فرمائے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اب باہر اتنا مجمع ہے کہ اس کا شور اندر آ رہا ہے۔ وہ نا تسی پرانے صدے تے منجی ہے کوئی نہیں تواڈے گھر، اب ان کے شور کی آوازیں مجھے وہ ڈسٹرب کر رہی، تو اللہ اور حبیب اللہ آمنے سامنے ہیں۔ اور السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ سلام پیش کر رہا ہو، رب ہو کر سلام پیش کرے، السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو اتنی کامل نظر رکھنے والی ہستی اللہ کو دیکھے، جنت کی سب سے بڑی نعمت اللہ کا دیدار ہے۔ ساری نعمتیں ختم ہو جائیں گی جب اللہ سامنے آئے گا۔ سارے جنتی جب جنت میں بیٹھ جائیں گے، مزے کر رہے ہوں گے، میاں بیوی بچے ماں باپ اہل ایمان ہر طرف کے، تو اللہ تعالیٰ کی آواز آئے گی، میرے بندو اپنے رب سے راضی ہو؟ کہیں گے یا اللہ بڑے راضی۔ تو اللہ تعالیٰ، میرے نبی نے کہا ایک ایک کا نام لے کر حال پوچھیں گے، تیرا کیا حال ہے، تیرا کیا، نام لے کر، عورت مرد نام لے کر، ٹھیک ہو، خوش، کوئی تکلیف کوئی نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے افلا اعطیکم بافضل من ذالکم، میرے بندے بندی ہو اب میں تمہیں جنت سے اعلیٰ چیز دوں؟ وہ کہیں گے ای شیء افضل من ذالک، یا اللہ جنت سے اعلیٰ کیا چیز ہو سکتی ہے؟ تو اللہ کہیں گے احل علیکم رضوانی فلا اسقط علیکم ابدا، جاؤ میں راضی ہو گیا اب کبھی ناراض نہ ہوں گا۔ اور اللہ کہیں گے یا رضوان ارفع الحجب بین عبادی والزواری، رضوان پردے ہٹا دے، میرے بندے مجھے دیکھیں، میرا دیدار کریں، آنکھوں کو ٹھنڈا کریں، کانوں کو لذت بخشیں میری آواز کے ساتھ، آنکھوں کو ٹھنڈا کریں میرے دیدار کے ساتھ۔ جو اللہ تعالیٰ کہ عرش کے پردے ہٹیں گے اور اللہ مسکراتا ہوا سامنے آئے گا، اگر موت ہوتی تو سارے ہی مر جاتے، کوئی آنکھ برداشت نہ کرتی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہوگا تو یہ سارے کہیں گے یا اللہ اوئے ہوئے ہوئے بڑی کوتاہی کی، تجھے پہچانا ہی نہیں، یا اللہ ہمیں اجازت دے، ایک سجدہ کرنا چاہتے، ایک سجدہ، جیسے بغیر دیکھے ناپولی میں سجدے کیے، آج تمہیں دیکھ کے ایک سجدہ کرنا چاہتے۔ تو میرے اللہ فرمائیں گے میرے بندو دنیا میں تم تھے غلام، میں تھا آقا، تمہارے ذمے میرے سامنے سر جھکانا تھا، یہ میرا مطالبہ تھا۔ اب تم آ گئے ہو جنت میں، یہ ہے میرا مہمان خانہ، اب تم ہو مہمان اور میں ہوں میزبان، اور مہمان سے کام نہیں لیا جاتا۔ میزبان کی شان کے خلاف ہے کہ مہمان نو آ کے روٹی اکتوبہ رکھا کے آپ، یہ تو کوئی بخیل سے بخیل آدمی نہیں کرتا کہ اس کے دروازے پر مہمان بیٹھا ہو کے روٹی بار رکھا۔ تو میرا اللہ کہے گا اب تم ہو مہمان اور میں ہوں میزبان، اور مہمان سے کام نہیں لیا جاتا، جو دنیا میں سجدے کیے بس وہی کافی ہو گئے، جاؤ
कुलू वशरबू हनीआ बिमा असलफ्तुम फिल अय्यामिल खालिया, जो तुमने दुनिया में मेरे राज़ी करने के लिए मेहनतें की थीं उसके सिले में खाओ भी सही, पियो भी सही, रहो भी सही। मौत नहीं, बुढ़ापा नहीं, पेशाब नहीं, पखाना नहीं, नींद नहीं, थकन नहीं, बीमारी नहीं, दुख नहीं, लड़ाई कोई नहीं, झगड़ा कोई नहीं, नफरत कोई नहीं, बोरियत कोई नहीं, सुबह कोई नहीं, शाम कोई नहीं, अंधेरा कोई नहीं, उजाला कोई नहीं, गर्मी कोई नहीं, सर्दी कोई नहीं। गर्दिश अय्याम थम जाएगी, वक्त का स्विच अल्लाह ऑफ कर देगा। करोड़ों साल के बाद भी 33 साल के जवान हो गए, और खरबों साल के बाद भी 33 साल के जवान हो गए। और अल्लाह तबारक व तआला खाने की हर लज्जत पूरी कर देगा, पीने की हर लज्जत पूरी कर देगा, और पहनने की हर लज्जत पूरी कर देगा। ये छोटे छोटे कद लेकर जन्नत में नहीं जाओगे, अल्लाह 130 फुट कद अता फरमाएगा। 130 फुट। हमारे जो अम्मा और अब्बा थे उनका कद 130 फुट था, यानी आदम और हवा। फिर गर्दिश अय्याम के साथ घिसते 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 ये कद हमारे 5 फुट रह गए, 6 फुट रह गए। क़यामत के करीब 4 फुटे जवान होंगे। एक ज़मींदार ने अपने मिरासी को ना घोड़े की मालिश पे लगा दिया, और मिरासी की जाने तो मालिश की जाने। वो थोड़ी देर तो करता रहा, फिर सो गया। रात थी, चोर आके घोड़ा ले गए। उसकी आंख खुली, सुबह सुबह तो देखा घोड़ा गायब। हो सके भाई आज मेरी खैर नहीं। वो अपना खरगोश लेकर आया और बांध के खड़ा कर दे तो मालिश शुरू कर दी। तो ज़मींदार बाहर निकला, कहना ओए मेरा घोड़ा। हो सके जी है खलोता, हो सके वो नाम मुराद है, घोड़ा है कि खरगोश है? कि जी घोड़ा है। अगर ये घोड़ा क्यों है? अगर जो मैं सारी रात मालिश की थी, ये घस 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 कहते सही अड़ बन गया। तो अल्लाह ने अम्मा और अब्बा को पैदा किया था 130 फुट का, तो घिसते 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 ये हम रह गए छोटे छोटे कदों वाले। अल्लाह जन्नत में ये कद दोबारा वापस लौटाएगा। 130 फुट, हर मर्द औरत 130 फुट, जन्नत की हूरें 130 फुट, दुनिया की ईमान वाली औरत मर्द 130 फुट, और 33 साल पर उम्र फिक्स हो जाएगी। और अल्लाह ताला आदम अलैहिस्सलाम का कद, यूसुफ अलैहिस्सलाम की खूबसूरती, दाऊद अलैहिस्सलाम की मीठी ज़बान, अयूब अलैहिस्सलाम का दिल, ईसा अलैहिस्सलाम की उम्र, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आली अखलाक अता फरमाएगा। और अपने नूर में से हर मर्द औरत के चेहरे पर अपने नूर की तजल्ली डालेगा, जिसके बाद कभी किसी के चेहरे पर बुढ़ापा नहीं आएगा, झुर्रियाँ नहीं आएंगी, कभी किसी को दुख नहीं आएगा, बीमारी नहीं आएगी। मज़े के लिए खाएंगे, भूख की वजह से कोई नहीं खाएगा। मज़े के लिए पिएंगे, भूख की वजह से कोई नहीं, प्यास की वजह से कोई नहीं पिएगा। और पीने पिलाने की 3 मजलिसें अल्लाह ताला ने कुरान में बताई हैं। इन्नल अबरार यशरबून मिन कासिन कान मिजाजुहा काफूरा। जन्नत में एक महफिल है, जो लो लेवल के जन्नती हैं, वो जन्नत के ऐसे खुद जाम में शराब डालते हैं और पीते हैं। पिलाने वाले इनको भी खादिम होंगे, इनको भी नौकर दिए जाएंगे, लेकिन ताबीर में फ़र्क करके अल्लाह मर्तबों का फ़र्क बता रहा है कि एक जन्नत का दर्जा ऐसा है जहां जन्नती खुद उठाते हैं और पीते हैं। एक उससे ऊपर क्लास है, वो मिडिल क्लास है। युस्क़ौन फ़ीहा कअसन कान मिज़ाजुहा ज़ंजबीला, जिन्हें अल्लाह के फरिश्ते पेश करेंगे, नौकर पेश करेंगे, जन्नत की लड़कियां पेश करेंगी, इनकी अपनी बीवियां पेश करेंगी। ये मिडिल क्लास। एक अपर क्लास है, वी जितने वी लगा दे तो थोड़े हैं। एक वीआईपी क्लास है कि वहाँ की महफिल भी निराली है, साक़ी भी निराला है, मेज़बान भी निराला है। वसक़ाहुम रब्बुहुम शराबन तहूरा, वहाँ पिलाने वाला अल्लाह होगा, अल्लाह पिलाएगा। उस महफिल को तारिक जमील क्या बयान करे, जो मैखाना हो जन्नतुल फिरदौस, और साक़ी हो अल्लाह, और मेज़बान हो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मैं कित्थों अल्फाज लेके आवां? अलिफ बे ते से दे लफ्ज़ तो बड़े छोटे जहन में कित्थों ले आवां अल्फाज? तसव्वुर करूँ, साक़ी अल्लाह है,
मैं खाना जन्नतुल फिरदौस है। क्यों अल्लाह ने कहा शराब ना पियो? कि वो खुद पिलाने के लिए तैयार बैठा है। क्यों शराब का बेचना भी हराम है, पीना भी हराम है? कि तू पाक मजहब लेकर आया, पाक नबी का गुलाम है, अपनी जिंदगी को पाकीज़ा रख, अन करीब इसका सिला तुझे मिलने वाला है। कुल ला यस्तविल खबीथ व तय्यब, हलाल हराम बराबर नहीं हो सकते, हलाल हराम बराबर नहीं हो सकते, झूठ और सच बराबर नहीं हो सकते, जिना और निकाह बराबर नहीं हो सकता, इंसाफ और जुल्म बराबर नहीं हो सकते, अंधेरा और उजाला बराबर नहीं हो सकता, ईमान और कुफर बराबर नहीं हो सकता, तौहीद और शिरक बराबर नहीं हो सकता, सच्चाई और झूठ बराबर नहीं हो सकते, मोहब्बत और नफरत बराबर नहीं हो सकते। लेकिन यहाँ दोनों मंडियाँ गर्म हैं, दोनों बाजार खुले हैं। फमन शाअ फलयुमिन वमन शाअ फलयकफुर, जा मेरा बंदा तेरी मर्जी है, ईमान का सौदा कर या कुफर का सौदा कर। मंडी में कुफर भी बिकता है, मंडी में ईमान भी बिकता है, तक़वा भी बिकता है, फिस्क फजूर चोरी डाका भी बिकता है। कर जो करना है, होता रहेगा। रात को नाचने वालियां भी होंगी, रात को रोने वालियां भी होंगी, रात के शराब पीने वाले भी होंगे और रात को कुरान पढ़ने वाले भी होंगे, सजदे में सर रख के रोने वाले भी होंगे और जाम टकरा के हंसने कह के लगाने वाले भी होंगे, जुल्म और सितम ढाने वाले भी होंगे, सिसकने वाले सहकने वाले मजलूम भी होंगे। हुसैन जैसों के सर कट के नेज़ों पर चढ़ेंगे, यजीद जैसे तख्त पर बैठकर फिरौनियत की याद ताज़ा करेंगे। ये होता रहेगा। पाकीज़ा इंसानों के सर नेज़ों पे होंगे और जिनको इंसान कहना भी इंसानियत की तौहीन है, उनके झंडे लहरा रहे होंगे, उनकी तलवारों से खून टपक रहा होगा और वो गुर्राते हुए कह रहे होंगे साढ़े तू बड़ा कोई नहीं। एक दिन आएगा, इन्न यौमल फस्ल कान मीक़ाता, वो तय हो चुका है। यौम युनफ़ख़ु फ़िस्सूर फ़तअतून अफ़वाजा, एक आवाज़ आएगी और तुम आओगे। वफ़ुतिहतिस समाउ फ़कानत अबवाबा, आसमान के दरवाजे खुलेंगे। वसुय्यरतिल जिबालु फ़कानत सराबा, पहाड़ रेत बन जाएंगे, रेत बन जाएंगे। आए हाय, यौम तशक्क़क़ु अस्समाउ बिलग़माम व नुज़्ज़िलल मलाइकतु तंज़ीला, आसमान फटेगा, फरिश्ते उतरेंगे। वजाअ रब्बुक वल मलकु सफ़्फ़न सफ़्फ़ा, अल्लाह भी आएगा, फरिश्ते भी आएंगे। वजीअ यौमइज़िन बिजहन्नम, जहन्नम भी आएगी। व उज़्लिफ़तिल जन्नतु लिल मुत्तक़ीन, जन्नत भी आएगी। व नज़अल मवाज़ीनल क़िस्त, और तराजू भी आएगा अमल को तोलने वाला। व इम मिनकुम इल्ला वारिदुहा, पुल सरात भी आएगा। फिर मेरा रब कहेगा, मेरे बंदो दुनिया में तुम्हें देखता रहा, तुम्हारी सुनता रहा, आज मैं बोलूंगा तुम सुनोगे, आज मैं फैसला करूंगा। वम्ताजुल यौम अय्युहल मुजरिमून, आज मुजरिम अलग हो जाओ, आज जालिम अलग हो, आज नखेड़ा होगा, आज हक और बातिल का नखेड़ा होगा। आज शराबत और शरबत का फ़र्क अल्लाह निकालेगा, सूद और तिजारत का फ़र्क अल्लाह बताएगा, झूठ और सच का फ़र्क अल्लाह बताएगा, आज बताएगा। दुनिया में तो सब चलता है। महबूब तरीन अल्लाह के नबी की महबूब कायनात, क्या खूबसूरत तशबीह दी, रैहानतय मिन दुनिया, मेरे दुनिया में जन्नत के दो फूल हैं, मेरे दुनिया में जन्नत के दो फूल हैं, एक हसन और एक हुसैन। क्या तशबीह दी है, क्या तशबीह दी है। और क्या मोहब्बत की है कि काबा कौसैन औ अदना है, मकाम महमूद वाले हैं, अल्लाह का झंडा उठाने वाले हैं, जन्नत की चाबी हाथ में है और अपने बच्चों के लिए घोड़ा बने हुए हैं, हाथ टेके हुए हैं, पाँव टेके हुए हैं और अपने बच्चों से कह रहे आओ मेरी पीठ पे चढ़ जाओ। दोनों बच्चों को पीठ पे चढ़ा के पूरे कमरे में चक्कर लगा रहे हैं और सर उठा के कह रहे हैं तुम्हारा ऊँट कैसा है बच्चों। ये वो हस्तियाँ हैं जिनको सीने से लगाया, जिनको सर से लेकर पाँव तक बोसों से नवाजा, जिन्हें जन्नत की नौजवानों की सरदारी अता फरमाई। जन्नत के नौजवानों के सरदार हैं हसन और हुसैन। जब हज़रत हसन पैदा हुए तो फरमाया अली क्या नाम रखा है, कहा जी हर्ब लड़ाका, का नहीं हसन। फिर हुसैन पैदा हुए, कहा अली क्या नाम रखा है, कहा जी हर्ब, का नहीं हुसैन। फिर आपने कहा
جب سے آدم کی نسل چلی ہے یہ 2 نام اللہ نے میرے بچوں کے لیے سنبھال کے رکھے تھے، آج تک کسی کا نام حسن حسین نہیں رکھا گیا۔ سب سے پہلے میرے بچوں کو یہ نام ملا ہے، اور حضرت حسن سر سے لے کر کمر تک اللہ کے نبی کے مشابہ تھے، کمر سے پاؤں تک اپنے باپ کے مشابہ تھے۔ حسین سر سے لے کر کمر تک علی کے مشابہ تھے، کمر سے لے کر پاؤں تک اللہ کے نبی کے مشابہ تھے۔ اس مشابہت کی وجہ سے میرے نبی فرماتے تھے حسن میرا بیٹا ہے، حسین علی کا بیٹا ہے۔ اس مشابہت کی وجہ سے دونوں کے ساتھ مل کر کشتی کرتے تھے، کھیلتے تھے۔ ایک دفعہ دونوں کی کشتی کرا رہے اور حسن بڑے تھے، حسین چھوٹے تھے، تو حسین دب رہے تھے، حسن دبا رہے تھے، تو آپ حسین کو شاباش دیے، شاباش حسین، شاباش شاباش شاباش۔ تو ماں حضرت فاطمہ کہنے لگی یا رسول اللہ آپ حسین کو شاباش دیے جا رہے ہیں، حسن کو کیوں نہیں دے رہے؟ تو آپ نے فرمایا جبریل میرے پاس کھڑا ہوا ہے، یہ حسین کو شاباش دے رہا ہے، میں بھی اسی کو شاباش دے رہا ہوں۔ یہ ان شہزادوں کا بچپن ہے۔ اور آپ نے کہا فاطمہ تو میں، یہ دونوں، یہ جو سویا ہوا ہے، ایک موقع کی بات ہے، علی سوئے ہوئے تھے، بچے جاگ رہے، فاطمہ جاگ رہی، آپ کا فاطمہ تو میں، یہ دونوں، یہ جو سویا ہوا ہے، ہم سب قیامت کے دن اکٹھے ہوں گے، ہم اکٹھے ہوں گے۔ ایک زہر میں تڑپ رہا ہے، ایک کا سر کٹ کے نیزے پہ چڑھا ہوا ہے۔ لوگوں کے لیے، اپنی امت کے لیے دعا کی، اللہم انہم جاع فاشبعہم وعراۃ فاکسہم، یا اللہ یہ میری امت بھوکی ہے، میرے ساتھی بھوکے نے کھانا کھیلا، ننگے ہیں کپڑے پہنا، اور بشروا واملوا، تمہیں خوشخبریاں ہوں، کسریٰ کے خزانے فتح ہوں گے، کیسر کے خزانے فتح ہوں گے۔ اور اپنی اولاد کے لیے کیا دعا کی؟ تمہیں منع کیا، ہمیں منع کیا، اور خود کیا کیا؟ اللہم اجعل رزق آل محمد قوتا، یا اللہ میری اولاد کی روٹی تھوڑی کر دے، مجھے قیامت کے دن کوئی تانا نہ دے کہ آپ نے اپنی اولاد کے مزے کرائے، ہماری اولاد نے تو دکھ دیکھے، دنیا میں کسی کی اولاد اتنے دکھ نہیں دیکھ سکتی جو میرے نبی کا گھر دیکھ گیا ہے۔ کٹا ہوا سر سامنے ہے اور ایسے وہ چھڑیاں مار رہا ہے منہ کے اوپر ابن زیاد۔ آخر میں حضرت انس کھڑے ہو گئے، کہنے لگے ظالم یہ چھڑی یہاں سے ہٹا، میں نے ان ہونٹوں پہ اللہ کے نبی کے ہونٹوں کو لگتے دیکھا ہوا ہے۔ ہاں یہ وہ پاکیزہ گھر ہے جو اللہ پر قربان ہو گیا۔ حق و باطل یہاں چلے گا اکٹھا، فیصلہ آگے ہونے والا ہے، فیصلہ آگے ہونے والا ہے۔ جب اللہ کہے گا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرم آج الگ ہو جاؤ۔ 70,000 بچے فرعون نے ذبح کر دیے، اللہ دیکھ نہیں رہا، فیصلہ ہوگا، فیصلہ ہوگا۔ ایک آدمی حلال میں پس رہا ہے، ایک شراب بیچ کے جائیدادیں بنا رہا ہے، اللہ دونوں کو ایک جیسا کر دے گا، دونوں کو ایک ترازو میں تول دے گا۔ اللہ کی رحمت کا مذاق ہے یہ کہنا جی اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، سنو ڈرایا نہ کرو۔ پھر حسین اور یزید کو الگ الگ کیوں کرتے ہو؟ روتے حسین کو ہو، کرتے یزید والے کام ہو، یہ کون سی شریعت ہے؟ جشن نبی کا مناتے ہو اور سب سے بڑھ کر دشمن بھی اسی کے بنتے ہو۔ میرے نبی نے تو پیٹ پہ پتھر باندھے بھوک کی وجہ سے۔ ایک رات آپ تڑپ رہے تھے بستر پر، کبھی ایسے کبھی ایسے کبھی ایسے، آخر تھوڑا سا آگے بڑھے اور چارپائی کی لکڑی جس پر بان بنا ہوتا ہے اس کے اوپر اپنے پیٹ کو ٹکایا اور یوں نیچے جھک گئے، نیچے جھک گئے۔ حضرت عائشہ کے گھر کی باری تھی، اٹھ کے بیٹھ گئی کہ یا رسول اللہ میرے ماں باپ قربان، آپ کو کیا ہوا؟ آپ نے کہا عائشہ بھوک بڑی لگی، بھوک بڑی لگی۔ جس کے ہاتھ میں جنت کی چابی ہو، احد پہاڑ جس سے پوچھ رہا ہو یا رسول اللہ آپ اجازت دے میں سونا چاندی بننے کو تیار ہوں۔ بیٹی فاطمہ بیمار تھی، ان کو پوچھنے گئے تو وہ بیماری سے بے حال تھیں، تو باپ کے سینے سے لگ کے رونے لگیں کہ یا رسول اللہ پہلے بھوک تھی، روٹی نہیں تھی، اب بیماری ہے، دوا کوئی نہیں۔ تو پتھر کھا کے طائف کے نہ رونے والا
اور احد میں دانت توڑوا کے نہ رونے والا، بیٹی کے آنسوں نے دیکھو کسی نے باپ دیکھنا ہو تو اب دیکھو، یہ باپ ایسے ہوتے، بیٹی کے آنسوں نے رلا دیا اور ان کو یوں گلے سے لگایا اور کہا بیٹی نہ رو، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، آج تیسرا دن ہے میں نے روٹی کا ایک لقمہ نہیں کھایا، اور تم کہتے ہو شراب نہ بیچیے تو بد پیسے کتوں بنا ہوئی ہے، اور جس کے لیے کائنات بنی وہ کہہ رہے ہیں بیٹی آج تیسرا دن ہے میں نے روٹی کا ایک لقمہ نہیں کھایا، اور مجھے میرے اللہ نے کہا تھا یہ احد پہاڑ میرے سامنے ہے، تو اجازت دے میرے نبی میں اسے سونا چاندی بنا کے تیرے قدموں پہ قربان کر دوں، 10 میل لمبا چوڑا پہاڑ ہے۔ میں نے کہا نہیں بیٹی میں ایسا نہیں کروں گا، میں بادشاہی نہیں چاہوں گا، میں غلامی چاہوں گا، غلامی۔ کیوں کہ جب میری امت پہ دکھ آئے گا تو تسلی کون دے گا؟ میرا غم انہیں تسلی دے گا۔ میرے نبی نے فرمایا جب تم پہ دکھ آئیں تو میرے دکھ یاد کرنا، تمہیں اپنے دکھ بھول جائیں گے۔ اٹھ کے بیٹھ گئے، عائشہ بھوک بڑی لگی تو عائشہ زارو قطار رو پڑی کہ آپ اللہ کے اتنے محبوب، اب آپ اللہ سے مانگ کیوں نہیں لیتے؟ کہ نہیں عائشہ نہیں مانگوں گا، اسی بھوک میں اللہ سے ملاقات کروں گا۔ مجھ سے پہلے جو میرے ساتھی آئے یعنی نبی، وہ سارے ایسے ہی بھوک برداشت کرتے کرتے اللہ کے پاس چلے گئے، میں بھی اسی فخر میں اللہ سے ملوں گا، اور اس کو ثابت کیا، بھوک کی حالت میں اللہ کو جان دی۔ اور جس رات کی صبح آپ دنیا سے جانے والے ہیں، اس رات میرے نبی کے گھر میں ایک چھٹانک تیل نہیں تھا کہ بتی چراغ جلایا جاتا۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پڑوسی عورت سے تیل ادھار مانگ کے لائیں، جس کے نور نے 7 بر اعظم روشن کر دیے۔ اس کے گھر میں ایک چھٹانک تیل نہیں تھا، یہ سورج چمک سکتا تھا اس گھر میں، لیکن اپنی آنے والی امت کو پیغام دینا تھا کہ روٹی کے پیچھے مجھے نہ چھوڑ جانا، یورو کے پیچھے کلمے کے سودے نہ کر دینا، ایمان کے سودے نہ کر دینا، کتنی کو دنیا اکٹھی کر لوگے، اور جتنا یہ یہاں کماتے ہیں یا پیچھے سیاست پہ لگا دیتے ہیں، یا بڑے بڑے گھر بنانے میں لگا دیتے ہیں، یا شادیوں پہ لگا دیتے ہیں، یا لڑائیوں پہ لگا دیتے ہیں۔ جیسے غلط آتا ہے ویسے ہی غلط چلا جاتا ہے، کہ میں ایسے ہی ملوں گا، ہائے 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 ہائے، ایمان کے سودے نہ کرو، دنیا بیچنی پڑے تو بیچو۔ حضرت علی کا فرمان ہے لا تبع آخرتک بدنیاک بل بع دنیاک بآخرتک، کہ اپنے بچوں کو نصیحت فرمائی حسن اور حسین کو کہ میرے بچوں جب کبھی دنیا اور آخرت میں ٹکر ہو کہ آخرت بچاؤ تو دنیا جاتی ہے، دنیا بچاؤ تو آخرت جاتی ہے، تو میری نصیحت ہے آخرت بچا لینا، دنیا چھوڑ دینا، کیونکہ وہ آ کے بھی چلی جائے گی، وہ آ کے بھی چلی جائے گی۔ تو اپنی گھر میں دکھ رکھا، اپنے گھر میں دکھ رکھا۔ میرے بچے کا بازو ٹوٹا، رو رہا تھا، مجھ سے اس کا رونا سنا نہیں گیا، میں دوسری طرف نکل گیا کہ میں رونا اس کا برداشت نہیں کر رہا تھا، اور یہاں حسین کی نسل کٹ رہی ہے، ذبح ہو رہی، اور صبر کا پہاڑ کھڑا ہو کے سودا کر رہا ہے کہ ہاں ہم اللہ کو یوں ہی راضی کرتے ہیں، اور آنے والی نسلوں کو پیغام دیتے ہیں کہ اگر اللہ ملا تو سب کچھ ملا، اور اللہ نہ ملا تو کچھ نہ ملا۔ اللہ کو پا کے میں نے کچھ نہیں کھویا، اور اللہ کو گم کر کے میں نے کچھ نہیں پایا۔ یہ دنیا دھوکے کا گھر ہے، یہ مچھر کا پر ہے، یہ مکڑی کا جالا ہے، اس کا حلال حساب ہے، اس کا حرام عذاب ہے۔ میرا رب سویا نہیں ہے، نپولی میں آ کے طاقت کمزور نہیں ہو گیا، اس کے قوت کو زوال نہیں، شہنشاہی کو زوال نہیں۔ اللہ لا الہ الا ہو، اکیلا اللہ بادشاہ ہے، اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، اکیلا معبود ہے، زندہ قائم دائم، لا تاخذہ سنہ
اونگتا نہیں، ولا نوم سوتا نہیں، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین آسمان کا بادشاہ ہے۔ کیسا بادشاہ ہے کہ رب المشرق والمغرب، مشرق اللہ کا، مغرب اللہ کا، کیسا بادشاہ ہے۔ اینما تولوا فثم وجہ اللہ، شمال اللہ کا، جنوب اللہ کا، کیسا بادشاہ ہے۔ یمسک السماء ان تقع علی الارض الا باذنہ، آسمانوں کا بادشاہ، کیسی بادشاہی ہے۔ اوحا فی کل سماء امرہا، ہر آسمان پر اکیلے کی بادشاہی ہے۔ کیسا بادشاہ ہے، کیسا بادشاہ ہے۔ الشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ، چاند سورج ستاروں پر اکیلے کی بادشاہی ہے۔ کیسا بادشاہ ہے۔ یغشی اللیل النہار، دن اور رات کے نظام پر اکیلا اللہ بادشاہ ہے۔ وہ اللہ ناپولی میں کمزور نہیں ہوا، یا موت سے ٹکر لو، یا طرز زندگی بدلو، یا اسرائیل کو کلاشن کوف مار دو، یا طرز زندگی بدلو، یا قبر کے اندھیروں میں چراغ جلاؤ، یا طرز زندگی بدلو۔ گھاٹے کا سودا ہے، اللہ کی قسم گھاٹے کا سودا ہے، گھاٹے کا سودا ہے۔ اللہ اس کے رسول کو ناراض کر کے قدم اٹھانا، اللہ اس کے رسول کو راضی کر کے بادشاہ بن جاؤ، آپ کو مبارک ہو۔ اللہ رسول کو ناراض کر کے ریڑھی بھی چلائی تو ہلاکت ہے، بربادی ہے۔ بھائیو، یہ تبلیغ کا پیغام ہے، یہ تبلیغ کا پیغام ہے، یہ تبلیغ کا پیغام ہے کہ اللہ اس کے رسول کی پاکیزہ زندگی کو سیکھو، سیکھو۔ لا الہ الا اللہ پاسپورٹ ہے، محمد الرسول اللہ ویزا ہے۔ لا الہ الا اللہ پاسپورٹ ہے، محمد الرسول اللہ ویزا ہے۔ پاسپورٹ کے بغیر سفر نہیں ہو سکتا، ویزے کے بغیر انٹری نہیں ہو سکتی۔ یہاں تو تم جیلی کاغذ بنا کے آ جاؤ گے، یا چھپ چھپا کے آ جاؤ گے، جنت میں نہیں جا سکتے چھپ چھپا کے جیلی کاغذ بنا کے۔ محمدی ویزا لگواؤ، مرنے سے پہلے لگواؤ۔ نقل مار کے پاس نہیں ہو جاتے تھے، اپنے نبی کی نقل اتارو، اپنے نبی کی نقل اتارو۔ کسی کی نقل میں تو چلو گے، اپنے نبی کی نقل اتارو، اللہ کو پیارے لگو گے، اللہ کو محبوب لگو گے۔ لا الہ الا اللہ اندر کی چیز ہے، محمد رسول اللہ باہر کی چیز ہے۔ لا الہ الا اللہ بیج کی طرح ہے، محمد رسول اللہ درخت کی طرح ہے۔ لا الہ الا اللہ جڑ کی طرح ہے، محمد رسول اللہ تنے کی اور شاخوں اور پھلدار درخت کی طرح ہے۔ لا الہ الا اللہ ہم دکھا نہیں سکتے، محمد رسول اللہ ہم چھپا نہیں سکتے۔ لا الہ الا اللہ بتانا پڑے گا، سمجھانا پڑے گا۔ محمد رسول اللہ چھپانا بھی چاہیں تو نہیں چھپا سکتے۔ ایک عورت حجاب میں جا رہی ہو، نہیں پتا چلے گا کہ یہ کون عورت جا رہی ہے۔ ایک محمدی شکل میں جا رہا ہو تو نہیں پتا چلے گا کہ یہ کون جا رہا ہے۔ اللہ کے خزانوں کی چابی محمد الرسول اللہ ہے، اللہ کے خزانوں کی چابی محمد الرسول اللہ ہے۔ لا الہ الا اللہ 12 حرف ہیں، محمد الرسول اللہ 12 حرف ہیں، اللہ 4 حرف ہیں، محمد 4 حرف ہیں، احمد 4 حرف ہیں۔ اللہ بغیر نقطے کے حرف ہیں، محمد بغیر نقطے کے حرف ہیں، احمد بغیر نقطے کے حرف ہیں۔ جو نقطے والے حرف ہیں وہ کمزور ہیں، جو بغیر نقطے والے حرف ہیں وہ طاقتور ہیں۔ اللہ نے اپنا نام بنایا تو اللہ، نقطے والا حرف نہیں لایا۔ حبیب کا نام چنا تو محمد، نقطے والا حرف نہیں لایا۔ دوسرا نام چنا تو احمد، نقطے والا حرف نہیں لایا۔ اس کے دین کا نام چنا تو اسلام، نقطے والا حرف نہیں لایا۔ پھر جب جوڑ کے کلمہ بنایا تو اللہ 4 حرف، محمد 4 حرف، لا الہ الا اللہ 12 حرف، محمد رسول اللہ 12 حرف۔ یہ اعلان کیا ہے کہ اللہ کے خزانوں کی چابی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اگر کچھ پانا ہے تو محمدی بن کے دکھاؤ۔ کالا گورا وہاں نہیں چلتا، سید قریشی وہاں نہیں چلتا، وہاں چلتا ہے محمدی برانڈ۔ برانڈ نہیں ہوتا، اور جب کسی برانڈ کا ٹھپا لگ جائے تو چیز قیمتی نہیں ہو جاتی۔ ایک آدمی مجھے گھڑی دکھائی، کہا جی یہ ہدیہ ہے۔ میں نے کہا میں یہ گھڑی باندھتا ہوں جس میں وہ پوری دنیا کا ٹائم ہوتا ہے نماز کے، مجھے نہیں چاہیے۔ کہا جی بہت قیمتی، لے لو۔
میں نے کہا کتنے کی ہے؟ کہنے لگا 12 لاکھ۔ میں کہا پیپا جا 12 لاکھ کیوں؟ کہا جی یہ برانڈڈ ہے، برانڈڈ، یہ برانڈ کی قیمت ہے، گھڑی تو عام سی ہے، برانڈ کی قیمت ہے۔ ہاں ہاں میرے رب نے بھی ایک برانڈ بنایا، سچا کھرا محمد الرسول اللہ۔ یہ ٹھپا لگواؤ گے تو قیمت پڑے گی، ورنہ سید قریشی ہو یا پٹھان راجپوت ہو، کوڑے کے ڈھیر پہ پھینک دیے جاؤ گے۔ میرے رب کی بارگاہ میں ایک ہی سکہ چلتا ہے، وہ محمدی ہے، وہ محمدی ہے، وہ محمدی ہونا ہے۔ اللہ کے سامنے جھکنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طرز پر، طریقے پر، یہ تبلیغ کی محنت ہے، یہ تبلیغ کا کام ہے، یہ کوئی فرقہ واریت کی محنت نہیں ہے، یہ امت کو توڑنے کی محنت نہیں ہے، امت کو جوڑنے کی محنت ہے۔ میں بات یہ کر رہا تھا کہ میرے نبی نے تو منافقوں کو بھی سینے سے لگایا، حالانکہ آپ اندر دیکھ رہے تھے کہ منافق ہے، منافق ہے، منافق ہے، منافق ہے۔ وہ سلام کرتے آپ جواب دیتے، وہ آپ کے پیچھے نمازیں پڑھتے آپ ان کو نماز میں کھڑا ہونا دیتے۔ کتنے اب بھی پاکستان میں حال ہے، مسجد میں جماعت جاتی بستر اٹھا کے باہر پھینک دیتے ہیں، مسجد دھوتے ہیں۔ وہ مسجد میں تو کافر بھی چلا جائے تو دھونے کا حکم نہیں، انسان پاک ہے، اس کا جوٹھا پاک ہے، اس کا تھوک پاک ہے، اس کا پسینہ پاک ہے، چاہے وہ کافر کا ہو چاہے مسلمان کا ہو۔ میرے نبی کے زمانے میں کافر مسجد میں آ کے بیٹھتے تھے، میرے نبی نے تو مسجد نہیں دھوئی۔ یہ ایمان والوں کی جماعت مسجد میں جاتی، کہتے مسجد دھوو، کافر آ گئے، گستاخ رسول آ گئے۔ اگر یہ گستاخ رسول ہیں تو عاشق کہاں سے لاؤ؟ جو اپنے جیب سے پیسے خرچ کر کے، اپنے جیب سے پیسے خرچ کر کے تمہارے پاس، اللہ مجھے ناپولی والوں نے ٹکٹ بھیجا، جو اپنے پلے سے خرچ کر کے تمہاری گالیاں سن کے بھی تمہیں دعا دیں، اور شراب خانوں سے اٹھا اٹھا کر لوگوں کو اللہ کے جوڑنے کی محنت کریں۔ کتنے شرابی زانی آج تہجد گزار ہیں، روزے دار ہیں۔ اگر یہ گستاخ رسول ہیں تو عاشق کیڑے ہیں؟ جنید جمشید جیسا ناچنے والا ایک دفعہ میرے ساتھ بیٹھا تھا، اتنا رویا، اتنا رویا، اس کے منہ سے تھوک نکل 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 ساری داڑھی گندی ہو گئی، اور اس کو ہوش ہی کوئی نہیں، کبھی ایسے گرے کبھی ایسے گرے، ہائے، اور زور زور سے جیسے بچے روئیں، اور ایک جملہ کہ مولوی صاحب آپ کو نہیں پتا آپ نے مجھے کہاں سے نکالا، آپ کو نہیں پتا آپ نے مجھے کہاں سے نکالا۔ بس ایک ہی جملہ دہراتا جائے اور روتا جائے، آپ کو نہیں پتا آپ نے مجھے کہاں سے نکالا۔ اگر یہ گستاخی رسول ہے تو عشق رسول کسے کہتے؟ گالیاں دینے کو، نفرت کرنے کو، سلام کا جواب نہ دینے کو۔ میرے نبی نے تو منافقوں کو سلام کے جواب۔ میں ایک جگہ کسوال کے قریب نماز کا وقت ہو گیا، گاڑی روکی، 3 نوجوان کھڑے سبز پگڑیاں باندھے ہوئے، میں نے کہا بھائی السلام علیکم، انہوں نے کہا بھائی السلام علیکم، بھائی السلام علیکم، میرے سلام کا جواب نہیں دیا۔ کس نے ان کے اندر یہ نفرت پیدا کی ہے؟ یہ کون سا اسلام ہے؟ یہ کون سا عشق رسول ہے جو نبی منافقوں کو گلے لگاتا چلا گیا؟ ایک منافق آیا، زید، کہنے کا یا رسول اللہ میں منافق ہوں، توبہ کرتا ہوں، میرے لیے دعا کر دیں۔ آپ نے دعا کی، وہ کلمہ پڑھ گیا، کہنے لگا مجھے منافقوں کا پتہ ہے، آپ کو بتاؤں؟ آپ کو تو پتہ ہے۔ وہ کہنے لگا میں آپ کو بتاؤں؟ نہیں نہیں نہیں، مجھے نہیں بتانا، مجھے نہیں بتانا۔ جو تیری طرح آئے گا توبہ کرنے میں اس کی توبہ قبول کریں گے، جو نہیں کرے گا اس کا معاملہ اللہ کے سپرد کریں گے۔ لیکن عبداللہ بن ابی ایک ایسا منافق ہے جس کی خبر سارے مدینے کو ہے کہ اے منافق ہے، مسلمان نہیں، اس کے بیٹے کو بھی پتہ ہے۔ ایک دفعہ ہمارے نبی پانی نوش فرما رہے تو ان کے بیٹے عبداللہ بن ابی کے بیٹے عبداللہ، یا رسول اللہ تھوڑا پانی تو بچا دیں۔ آپ نے کہا کیا کرو گے؟ کہا اپنے باپ کو پلاتا ہوں، شاید ایمان لے آئے، آپ کا جھوٹ اس کے اندر جائے، شاید ایمان لے آئے۔ تو آپ نے ایسے تھوڑا پانی بچا کے دے دیا۔ وہ آ کر کہنے لگا بھائی یہ پانی پی لو۔ وہ کہنے لگا کمبخت یہ کیا ہے؟ کیا یہ میرے نبی کا جھوٹا ہے، ابا پی لے شاید تیرے اندر ایمان آ جائے۔ وہ کہنے لگا جا وہاں سے کسی کا پیشاب لے کے آ، وہ پی لوں گا، یہ پانی نہیں پیوں گا۔ وہ اٹھے اور آئے، یا رسول اللہ میرا باپ منافق،
آپ مجھے اجازت دیں میں اس کم وقت کی گردن اڑا دوں، سگا بیٹا قتل کرنے کے لیے تیار ہے۔ آپ نے کہا نہیں عبداللہ، تیرا باپ ہے، اس کی عزت کر، میں نہیں چاہتا لوگ کہیں محمد اپنے ساتھیوں کو قتل کرواتا۔ جو ایسے کھلے منافقوں کو گلے لگا کے جنہوں نے رکھا، اس کی امت چھوٹی چھوٹی باتوں پہ سلام کرنے سے بھی چلے گئے۔ اور جب وہ مر گیا تو اس کا بیٹا آیا، یا رسول اللہ میرا باپ مر گیا، آپ اپنا کرتا دے دیں گے، اس کو کفن پہنا دوں؟ ہم نے کہا ضرور ضرور، لے جاؤ شاید بخشا جائے۔ یا رسول اللہ آپ اس کا جنازہ پڑھائیں گے؟ کہا ہاں پڑھاؤں گا۔ آپ اس کے جنازے پر کھڑے ہو گئے، حضرت عمر سامنے آ گئے، یا رسول اللہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کو پتہ نہیں یہ کون ہے؟ کہا مجھے پتہ ہے۔ کہا تو پھر کیوں پڑھا رہے ہیں؟ میرے نبی نے کہا عمر میرے اللہ نے کہا ہے پڑھ یا نہ پڑھ میں معاف نہیں کروں گا، میں پڑھتا ہوں شاید معاف کر دوں۔ میرے اللہ نے کہا ہے ان کے لیے معافی مانگ یا نہ مانگ میں انہیں معاف نہیں کروں گا، میں معافی مانگتا ہوں اس کے لیے شاید اللہ معاف کر دے۔ اور پھر آپ نے بڑی حسرت سے کہا میرے اللہ نے کہا ہے 70 دفعہ بھی ان کے لیے معافی مانگ تو معاف نہیں کروں گا۔ اگر میرا رب کہتا واہ یا رسول اللہ آج آپ کی امت کیا کر رہی ہے؟ کبھی ہم بھی تم میں بھی چاہت تھی، کبھی ہم بھی تم میں بھی راحت تھی، کبھی ہم بھی تم بھی تھے آشنا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو۔ کبھی اللہ رسول سے بڑے تعلق تھے، یورو ہر شے لے گیا، ہر جگہ بیڑے بوڑ گیا۔ آپ نے کہا میرے رب نے مجھے کہا ہے 70 دفعہ بھی اس کے لیے معافی مانگ تو معاف نہیں کروں گا۔ اگر میرا اللہ کہتا اے میرے حبیب 70 دفعہ اس کے لیے معافی مانگ تو میں معاف کر دوں گا، تو میں اس کم وقت کے لیے 70 دفعہ جنازہ پڑھ دیتا۔ یہ ایک کھلے منافق کے لیے میرے نبی کے اخلاق ہیں۔ ہم سچے کھرے مسلمانوں کو کفر کے فتوے لگا کے، ابھی وہاں زیورخ میں تھا پاکستانی، اتنے تو نہیں تھے، تھوڑے تھے، میں نے کہا بھی کوئی مسجد بناؤ، تو میں اٹھا تو ایک آدمی کہا جی فرقہ واریت کی آگ یہاں بھی ہے، مسجد کے نہ بننے کی وجہ ہے بس یہ کہ اے تواڈی ہے ساڈی ہے، اسی تواڈے مگر نہیں تو ساڈے مگر نہیں۔ کہا ہائے میں کہاں سے الفاظ لاؤں، میں کیسے اس آگ کو بجھاؤں، میں ان اندھیروں کو کیسے دور کروں؟ میرے پاس الفاظ ہیں جو کان کے پردوں سے ٹکرا کر واپس آ جاتے ہیں۔ کاش میں دل کے دروازوں پہ دستک دے سکتا کہ فرقہ واریت کتنا بڑا وار ہے اسلام کے اوپر۔ اور میری نہ سنو، صرف اپنے نبی کی زندگی پڑھ لو، کچھ نہ کرو، اب تو نیٹ پہ سب کچھ ملتا ہے، اپنے نبی کی زندگی پڑھ لو کہ آپ نے زندگی کیسے گزار۔ اس کا جنازہ پڑھایا، پتہ تھا کہ نہیں بخشا جائے گا، پڑھایا، اور اس کی میت کو قبر میں ڈال چکے تھے۔ آپ ذرا پیچھے پہنچے تو آپ نے فرمایا اسے قبر سے باہر نکالو۔ اس کو قبر سے باہر نکالا، اپنا لعاب نکالا اور اس کے منہ میں ڈالا کہ شاید اللہ اس کی بخشش کر دے۔ اس منظر کو دیکھ کر 100 منافق کلمہ پڑھ گئے، 100 منافق کلمہ پڑھ گئے کہ اتنے بڑے اخلاق سچے نبی کے ہو سکتے ہیں اور کسی کے نہیں ہو سکتے۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی برلانے والا، غریبوں کا والی یتیموں کا مولا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، جنہوں نے غیروں کا غم کھایا۔ خندق کی لڑائی میں وہ تکلیف اٹھائی کہ انتہا کوئی نہیں، اور خندق کی جنگ کے بعد مکے میں قحط آ گیا تو آپ نے 300 دینار کوئی 1 کروڑ کے قریب، 1 کروڑ پاکستانی سکے کے قریب آپ نے مکے کس کو بھیجا؟ ابو سفیان، جو جنگ کا جھنڈا لے کر آیا تھا۔ ابو سفیان کو پیسے بھیجے کہ ابو سفیان مکے میں قحط ہے تو لوگوں کو روٹی کھلا۔ تو ابو سفیان کہنے لگے میں قربان جاؤں محمد کے اخلاق پر، ہم اسے قتل کرنے کے پیچھے پھر رہا ہوں، ہمیں کھانے کھلاتا پھر رہا ہے۔ یہ میرے نبی ہیں، یہ میرے نبی کے اخلاق ہیں۔ تو میرے بھائیوں، امت بن کے رہو،
بہت دور بیٹھے ہو، بہت دور بیٹھے ہو، اور آسان نہیں آپ لوگوں کے پاس آنا۔ امت بن کے رہو، محبت سے رہو، آپس میں تمہاری نہ دین کے نام پہ نفرت ہو، نہ قوم کے نام پہ نفرت ہو، نہ صوبے کی بنیاد پہ نفرت ہو، نہ کوئی رشتے ناتوں کی بنیاد پہ نفرت ہو، نہ لین دین کی بنیاد پہ نفرت ہو۔ محبت سے رہنا سیکھو، یہ اسلام کا سب سے مضبوط عمل ہے، سب سے بڑا عمل ہے۔ محبت اٹھتی ہے تو امت ٹکڑوں میں تقسیم ہوتی ہے، اور جب ٹکڑوں میں تقسیم ہوتی ہے تو اللہ کی مدد ہٹ جاتی۔ اپنے نبی کے آنسوؤں کو برباد نہ کرو۔ ہر آدمی مرتے وقت کہتا ہے میرے اولاد، میرے باپ اچانک ہارٹ اٹیک کا شکار ہوئے، ایک ہماری بہن فیصل آباد میں تھی اس وقت، ایک لاہور میں تھی، تو وہ ہر تھوڑی دیر بعد فرمائے او میریاں دھیاں تو مینوں ملا دیو، او میریاں دھیاں نوں تو سدو، اور وہ یہ حسرت لیے دنیا سے چلے گئے۔ ہر آدمی کا یہی ہوتا ہے، وہ موت کا وہ کہتا ہے تیمور جیسا ظالم انسان، لاکھوں انسانوں کے خون بہانے والا، چین کی فتح کے لیے نکلا تھا، راستے میں موت آ گئی تو آخری حسرت کیا کی، کاش میں پیر محمد کو دیکھ سکتا۔ پیر محمد اس کے بیٹے کا نام تھا، کاش میں پیر محمد کو دیکھ سکتا۔ یہ حسرت ہوتی ہے، یہ تمنا ہوتی ہے لوگوں کی مرتے ہوئے کہ اپنوں میں مروں، اپنے میرے ساتھ ہوں۔ میرے نبی بھی دنیا سے جا رہے ہیں، آپ کی حسرت کیا تھی، آپ کی تمنا کیا تھی؟ 12 ربیع الاول 11 ہجری 7 جون 633 عیسوی، پیر کی گرم دوپہر شروع ہو چکی ہے۔ مقبرہ، مزار اور راحت کدہ بنا ہو، واحد اماں عائشہ ہیں جن کا کمرہ میرے نبی کی آرام گاہ بنا قیامت تک کے لیے، اور کائنات کے عظیم ترین انسان ان نبی کے بعد ابو بکر و عمر جن کو جگہ ملی اس کمرے میں۔ ایک دفعہ ہمارے نبی مسجد میں داخل ہوئے، آپ کے دائیں طرف ابو بکر تھے اور بائیں طرف عمر تھے، اور تینوں ایسے آ رہے تھے، سامنے لوگ بیٹھے تھے، آپ کی نظر لوگوں پر پڑی تو آپ نے دونوں کے ہاتھ پکڑ لیے، ادھر سے ابو بکر کو، ادھر سے عمر کو۔ پھر فرمایا مجھے دیکھ رہے ہو؟ تو صحابہ نے ایسے دیکھا، کہ جی دیکھ رہے ہیں، کہا کذا نحشر یوم القیامہ، میں قیامت کے دن ایسے ہی اٹھایا جاؤں گا کہ میرے دائیں طرف سے ابو بکر اٹھے گا اور میرے بائیں طرف سے عمر اٹھے گا۔ واہ کیا مانے سپوت جنے۔ نبی کی قبر کے ساتھ جن کی قبر بنی ہو، وہ بھی آدم کی نسل میں 2 آدمی ہیں، صرف 2 آدمی ہیں۔ 1.25 لاکھ نبی آئے، نبی کی قبر کے ساتھ قبر بنی ہو صرف 2 آدمی، ایک ابو بکر ہیں، ایک عمر ہیں۔ آپ نے فرمایا میرا ایک امتی ہے، جب جنت کے دروازے پر آئے گا تو 8 دروازے کھولیں گے، ہر دروازہ کہے گا آپ ادھر تشریف لائیں، آپ ادھر تشریف لائیں، ادھر سے گزریں، دوسرا کہے گا نہیں نہیں آپ میرے اندر سے گزریں، آپ ادھر سے گزریں۔ سلمان فارسی یوں ہو گئے، یا رسول اللہ یہ کون ہے؟ تو آپ نے صدیق کی طرف اشارہ کیا کہ یہ ابو بکر ہے جس کو جنت کے 8 دروازے پکاریں گے۔ پھر آپ نے کہا عمر میں نے جنت میں محل دیکھا، یاقوت زمرد موتی، میں نے کہا یہ کس کا ہے؟ مجھے کہا گیا جی قریشی کا ہے۔ تو مجھے خیال آیا کہ میں قریشی ہوں اور اتنا خوبصورت میرا ہی ہوگا۔ جب میں چلا تو فرشتے نے کہا جی آپ کے غلام عمر کا ہے، عمر بن خطاب کا ہے۔ آپ نے اپنی بیگمات کو بلایا، سب سے ملاقات کر کے رخصت فرمایا، پھر اپنی بیٹی فاطمہ کو بلایا، ان کے کان میں کہا بیٹی آج میں جا رہا ہوں۔ وہ رونے لگیں، کہا نہیں رو نہیں، تیری میری ملاقات سب سے پہلے ہونے والی ہے۔ 6 مہینے بعد حضرت فاطمہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ پھر آپ نے علی کو بلایا، ان کا سر اپنی گود میں رکھا، سر پہ ہاتھ پھیرا، کمر پہ ہاتھ پھیرا، ان کو کچھ دعا دیتے رہے، آہستہ آواز میں تھا، زور سے نہیں تھا، ان کو رخصت فرمایا، بڑے اطمینان سکون سے سب کو رخصت کیا۔ آخر میں اپنے بچے بلائے حسن اور حسین، اور حسن کو ہمیشہ سیدھے ہاتھ پہ اٹھاتے تھے، حسین کو الٹے ہاتھ پہ اٹھاتے تھے، لہذا جب آئے تو حسن کو سیدھی طرف سے لیا، حسین کو اس طرف سے لیا، اور دونوں کے سر چومے اور ساتھ ہی رونا شروع ہو گیا۔ بیویوں کو رخصت کر کے نہیں روئے، بچی کو داماد کو رخصت کر کے نہیں روئے، حسنین کو رخصت کر کے روئے۔ کیوں روئے؟ ایک کو زہر میں تڑپتا دیکھا، ایک کا سر نیزے پہ چڑھتا دیکھا۔
दुआ नहीं मांगी, चुप, खामोश। अच्छा मेरे अल्लाह मैं तेरी तकदीर पर राजी। जब ये सारे रुखसत हो गए तो जिब्रील आ गए, या रसूल अल्लाह मौत का फरिश्ता दरवाजे पर है, अंदर आने की इजाज़त चाहता है। जहाँ मौत पूछ के जाए वो दरबार कैसा होगा। आपने कहा आ जाए, तो इज़राइल अंदर आया, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। कहने लगा या रसूल अल्लाह आप पहली हस्ती हैं जिनको मैं सलाम कर रहा हूँ, मैंने आज तक किसी को सलाम नहीं किया। आप पहली हस्ती हैं जिनके बारे में हुक्म था पूछ के अंदर जाना, बगैर पूछे अंदर ना जाना। आप पहली हस्ती हैं जिनके बारे में हुक्म है आना चाहें तो ले आना, रहना चाहें तो वापस आ जाना। अरे मेरे भाइयों, हमसे कौन पूछेगा। एक ही हस्ती से पूछा गया। तो आपने कहा अच्छा मैं इजाज़त दे दूं तो मुझे भी ले जाओगे? कहा जी आपको भी ले जाऊंगा। तो आपने जिब्रील को देखा, हाँ भाई तू दस तेरी की सलाह है। तो जिब्रील बोले या रसूल अल्लाह, अल्लाह आपकी मुलाकात के शौक़ में है। भाइयों बहनों, अल्लाह से ऐसी मौत मांगो कि जब जाने का वक्त हो तो अल्लाह हमारी मुलाकात के शौक़ में। कुछ लोग ऐसे मरते हैं जैसे मुजरिम पकड़ा हुआ जेल लाया जा रहा हो। कुछ लोग ऐसे मरते हैं जैसे थका हुआ मुसाफिर घर पहुंच रहा हो। तो आपने कहा अच्छा जो बात मैं आपसे कहने वाला था वो ये सारा मैंने आपको किस्सा सुना दिया। आपने कहा अच्छा तो ऐसा करो, जाओ वापस जाओ, सुनो गौर से, जाओ वापस जाओ, मेरे अल्लाह से पूछ के आओ मेरे बाद मेरी उम्मत के साथ क्या करेगा। औलाद नहीं, उम्मत, मेरे बाद मेरी उम्मत के साथ क्या करेगा। जिब्रील वापस गए, मौत का फरिश्ता खड़ा रहा। जिब्रील वापस आए, पैगाम लाए, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं मैं आपकी उम्मत को आपके बाद तन्हा नहीं छोड़ूंगा। का अल आन खर्रत ऐनी, अब मेरी आंखें ठंडी हैं। अल्लाहुम्मा रफ़ीक़ल आला, ओ मेरे भाई, ओ पानी पिलाने वाले, मुझे तुमसे इनसे ज़्यादा प्यास लगी हुई है, इतना मेरी बात को बेकीमत न करो। आपने फरमाया अल आन क़र्रत ऐनी, अब मेरी आंखें ठंडी हैं। अल्लाहुम्मा रफ़ीक़ल आला, या अल्लाह मुझे अपने पास बुला ले। और दो बातों की नसीहत फरमाई दुनिया से जाते हुए, कहे मेरी उम्मत मेरी आखिरी बात है अस्सला, एक नमाज न छोड़ना, अस्सला, एक नमाज न छोड़ना। 90% उम्मत नमाज छोड़ गई। वमा मलकत ऐमानुकुम, एक मेरी उम्मत के कमज़ोरों पर रहम खाना, मेरी उम्मत के गरीबों पर रहम खाना, मेरी उम्मत के नादार, गरीब, मिस्कीन, मजदूर, ग़ुलाम, बांदियाँ, उन पे रहम खाना। अगर अल्लाह कल को ताकत दे दे तो जालिम न बनना, जाबिर न बनना, ताकतवर न बनना। मैं डेरे में बैठा था तो एक हमारा मुलाजिम बस्ती का आ गया, पुरानी उम्र का, रो रहा। हमारे किसी ज़िम्मेदार ने उसको माँ बहन की बहुत गालियाँ दी थी, तो मेरे पास आके रोने लगा। कहा मौलाना साहब गरीबां दी ना माँ होंदी है ना भैन होंदी है, वो सिर्फ जिम्मेदारां दी होंदी है। गरीबां दी ना धी होंदी है, ना माँ होंदी है, ना भैन होंदी है। वो छोटी छोटी गल्लां ते पुणींदियां रह जांदियां। मावां तो तुहाडियां हन, भैणां भी तुहाडियां हन, साडी ना माँ है ना भैन है। निक्की निक्की गल ते साडी ना माँ छड़ देन ना भैन छड़ देन। ये मेरे नबी ने जाते हुए नसीहत की थी, देखो देखो अगर अल्लाह ताकत दे दे तो मेरी उम्मत के गरीबों पर रहम खाना, रहम खाना, रहम खाना। ये दो बातें ले लो, एक नमाज ना छोड़ो, एक किसी पर ज़्यादती ना करो, एक नमाज ना छोड़ो, एक किसी का हक ना खाओ, एक नमाज ना छोड़ो, एक किसी के साथ बदयांती ना करो, किसी के साथ हेरा फेरी ना करो, किसी के साथ। मेरे नबी ने फरमाया मेरा उम्मती हर ऐब कर सकता है, दो नहीं कर सकता। मेरा उम्मती हर ऐब कर सकता है, दो नहीं कर सकता। एक झूठ नहीं बोल सकता, एक धोखा नहीं दे सकता। मेरा उम्मती हर गुनाह कर सकता है, एक झूठ नहीं बोल सकता, एक धोखा नहीं दे सकता। मैं दर्द से कहता हूं कि आज सबसे ज़्यादा झूठ मुसलमान में पाया जाता है और सबसे ज़्यादा धोखा मुसलमान में पाया जाता है।
اور جہاں جھوٹ ہو وہاں اللہ کی رحمت کہاں سے آئے گی؟ جہاں دھوکہ ہو وہاں اللہ کی رحمت کہاں سے آئے گی؟ تو میرے نبی کی آخری نصیحت ہے نماز، اچھا سلوک، حسن سلوک، بڑوں سے بھی، چھوٹوں سے بھی، کمزور سے بھی، طاقتور سے بھی۔ اور آپ پرائے دیس میں ہو، تم اسلام کے نمائندے ہو، اور تمہاری نمائندگی نماز سے نہیں ہوگی۔ نماز ہماری مسجد میں ہوتی ہے یا گھر میں ہوتی ہے، تمہاری نمائندگی بازار میں ہوگی، جاب میں ہوگی، جب تمہاری سچائی دیکھیں گے، اخلاق دیکھیں گے۔ میں ابھی بیلجیم میں تھا تو ایک سیالکوٹ کا بچہ، چھوٹی سی عمر، وہ ایک لڑکی کو لے کر آیا، ازبک لڑکی کا، یہ مسلمان ہونا چاہتی ہے، اور آپ کے بیان کے کلپس میں نے اس کو ترجمہ کر کے سنائے ہیں۔ تو اسے پتہ چلا میں آیا ہوں، تو وہ کہتی ہے کہ مجھے وہ کلمہ پڑھا ہے جس کا تم مجھے بیان سناتے ہو، کہ لے آؤ۔ میں نے اس سے پوچھا بیٹی تم کیوں مسلمان ہونا چاہتی ہو؟ کس چیز سے تم نے اثر لیا ہے؟ تو اس بچی نے کہا اس نوجوان کے اخلاق سے میں نے اثر لیا ہے، اس کے اخلاق نے مجھے کلمہ پڑھایا، میں باتوں سے نہیں متاثر ہوئی، اس کے اخلاق نے۔ آپ سارے کے سارے مرد عورت یہاں اسلام کے نمائندے ہو، عبادت تمہیں تقویت پہنچائے گی، اور تمہارے اخلاق یہ سفارت کا کام دیں گے۔ تمہاری سچائی، تمہاری دیانت، تمہارے وعدے کی پاسداری، یہ ان کے اندر میں اتر جائے گی، سورج کے چڑھنے کو جیسے کوئی نہیں روک سکتا۔ تم تھوڑے سے اگر سچ کو اپنے سینے سے لگا لو، دیانتداری کو سینے سے لگا لو، شراب بیچنا چھوڑ دو، جھوٹ بولنا چھوڑ دو، دھوکہ دینا چھوڑ دو، غلط پیپر بنانے چھوڑ دو، سچائی کو اپنے سینے سے لگاؤ۔ رزق بڑھانا ہے تو آسان نسخہ بتاتا ہوں جو میرے نبی نے بتایا ہے۔ ایک صاحب نے عرض کی یا رسول اللہ رزق کی تنگی ہے، کوئی نسخہ بتا دیں۔ میرے نبی لمبے لمبے وظیفے نہیں بتاتے تھے، اپنی امت کو زیادہ تکلیف میں نہیں ڈالتے تھے۔ آپ نے کہا ادم علی الطہارہ یوصى علیک رزقک، باوضو رہا کر اللہ تیرا رزق بڑھا دے گا، باوضو رہا کر اللہ رزق بڑھا دے گا۔ اور باوضو رہنے کی اور بھی تھوڑی فضیلتیں۔ ایک فائدہ تو یہ ہوگا کہ نماز نہیں چھوٹے گی، بہت بڑی سستی نماز کی وضو سے ہو جاتی، جو راما کون لاوے۔ باوضو رہو گے نماز نہیں چھوٹے گی، باوضو رہو گے اللہ رزق بڑھائے گا۔ ایک دفعہ شیطان آیا ہمارے نبی کی خدمت میں، آپ نے اس سے پوچھا تیرے یار کتنے ہیں؟ کہنے لگا 10۔ کہا تیرے دشمن کتنے ہیں؟ کہنے لگا 15۔ آپ نے کہا کون کون سے ہیں؟ کہنے لگا پہلے نمبر پر تو آپ ہی میرے دشمن ہیں، اور پھر کہنے لگا وہ مسلمان جو 24 گھنٹے باوضو رہتا ہے وہ بھی میرا بڑا دشمن ہے، اس سے بھی میری نہیں بنتی ہے۔ باوضو رہو اللہ رزق بڑھائے گا۔ اور 3 یار بھی بتا دوں، سارے نہیں بتاتا ہوں۔ اس نے کہا جو شراب پیتا ہو میرا بڑا گھاٹا یار ہے، جو غصے والا ہو میرا پکا یار ہے، جو کنجوس بخیل ہو وہ میرا بڑا پکا یار ہے۔ اور اس سے اگلی بتاؤں کہ اگر یہ تینوں کسی میں اکٹھی ہو جائیں، غصہ بھی ہو، نشہ بھی ہو اور بخل بھی ہو، تو وہ تو او پیر سائیں تو میں مرید سائیں، پھر میں اس کو پیر بنا لیتا ہوں۔ جو غصے والا بھی ہو، نشے والا بھی ہو، بخیل بھی ہوگا، پھر وہ میرا پیر ہوتا ہے، میں اس کا مرید ہوتا ہوں۔ یہ ایسی منحوس چیزیں ہیں کہ شیطان بھی ان کا مرید بننے کو تیار۔ تو اپنے نبی کی تم جھنڈا بردار ہو، اپنے نبی کے تم نمائندے ہو، تمہارے اوپر محمدیت نظر آئے، تمہاری زندگی میں، گھر میں، گفتار میں، کاروبار میں، تمہارے گھروں میں محمدیت نظر آئے، تمہارے اخلاق سے، بول سے، مٹھاس سے۔ یہ میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دی ہوئی میراث ہے، اس کی حفاظت کرو، حفاظت کرو۔ میرے نبی فرما رہے ہیں جبریل سے ہیں، جبریل جاؤ اللہ سے پوچھ کے آؤ میری امت کے ساتھ کیا کرے گا۔ یہ کیوں نہیں کہا حسن حسین کے ساتھ کیا کرے گا، جو میرا باپ کہہ رہا تھا بیٹیاں بلاؤ، تیمور کہہ رہا تھا پیر محمد کو دیکھ لوں۔ میرے نبی کہہ رہے ہیں میری امت کے ساتھ کیا کرے گا۔ اللہ ذوالجلال کی قسم میرے نبی یہ سوال نہ اٹھاتے تو آج میں تم باندر خنزیر ہوتے۔ اللہ کی کوئی رشتہ داری ہم سے؟ اس پر درود بھیجو جو جاتے ہوئے اولاد کے بارے میں کچھ نہیں بولا، تمہارے لیے سوال اٹھایا میری امت کے ساتھ کیا کرو گے، جاؤ اللہ سے پوچھ کے آؤ۔ جبریل واپس گئے، ملک الموت وہیں کھڑا رہا، جبریل پیغام لائے یا رسول اللہ، اللہ کہہ رہے ہیں آپ کی امت کو اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ کہ الآن قرۃ عینی،
اب میری آنکھیں ٹھنڈی ہیں. اللہم الرفیق الاعلیٰ، اے اللہ مجھے اپنے پاس بلا لے. اور وہ دن جب میرا اللہ کہہ رہا ہے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ. جس دن بیوی خامند سے بھاگے گی، خامند بیوی سے بھاگے گا، ماں اولاد سے، باپ اولاد سے، اولاد ماں باپ سے، بھائی بھائی سے، یار یار سے بھاگے گا. انکاری ہو جائے گا، تو میرا لگدا ہی کچھ نہیں، میں تیرا لگدا ہی کچھ نہیں. اور ہر آدمی کہے گا نفسی 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 نفسی. ابراہیم خلیل کہیں گے یا اللہ تیری میری دوستی کا واسطہ نفسی نفسی. عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے یا اللہ میں اپنی ماں مریم کا بھی سوال نہیں کرتا، نفسی نفسی. مائیں پکار اٹھیں نفسی نفسی، باپ پکار اٹھے نفسی نفسی، اولادیں پکار اٹھیں نفسی نفسی، علماء پکار اٹھے نفسی نفسی، اولیاء پکار اٹھے نفسی نفسی. ہر مرد حتیٰ کہ وہ فرشتے جنہوں نے دوزخ میں نہیں جانا پکار اٹھے نفسی 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 نفسی. اس شور میں ایک آواز آئے گی، ایک دکھ بھری آواز آئے گی، یا رب امتی امتی، یا رب امتی امتی. یہ آواز چھا جائے گی ساری آوازوں پر. سارے کہیں گے ہر کوئی اپنے آپ دے مگر لگا یہ کون جڑا امت پکار رہے ہیں یا رب امتی کون سی امت؟ جنہوں نے شرابیں بیچ بیچ میرے نبی کے سینے پہ خنجر اتار دیے، جنہوں نے زنا کر کر میرے نبی کے سینے میں خنجر اتار دی ہے، شرابیں پی پی کے میرے نبی کی شریعت کا مذاق اڑایا. کوئی صدیق شہداء کے لیے نہیں کہہ رہا، علماء اولیاء کے لیے نہیں کہہ رہا یا اللہ میری امت کے اولیاء، میری امت کے صدیق، میری امت کے شہداء، میرے صحابہ. امت یا اللہ میری امت. ہم تو اولاد کو باہر نکال دیتے ہیں نافرم. میں تو دین سیکھنے کا ارادہ کیا تھا، میرے باپ نے مجھے گھر سے نکال. جنہوں نے جنا ہوتا ہے ان کی مرضی کے خلاف کرو تو گھر سے نکال دیتے ہیں. کون سا دن ہے جس میں میں نے اور تم نے اللہ کے نبی کے سینے میں خنجر نہیں اتارا؟ کون سی رات ہے؟ کون سا دن ہے؟ کس کس چیز پر تم نے ایمان کو نہیں بیچا اور میرے نبی کی زندگی کو نہیں بیچا اور اس کو دکھ نہیں پہنچایا؟ وہ تو قیامت کے دن کہتا یا اللہ دفع دور کر دینا نو میری نظریں تو انہوں میرا سینہ چیر کے پاڑ کے رکھ دیتا ہے، انہوں میری نظریں تو دور کر دے. ہائے میں قربان جاؤں یا رسول اللہ. آپ کہہ رہے ہیں امتی 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 امتی. یہ کون ہے؟ یہ محمد. یہ کون ہے؟ یہ احمد. یہ کون ہے؟ یہ ماحی. یہ کون ہے؟ یہ حاشر. یہ کون ہے؟ یہ عاقب. یہ میرے اللہ نے آپ کو نام دیے ہیں. یہ کون ہے؟ یہ فاتح. یہ کون ہے؟ یہ خاتم. یہ کون ہے؟ یہ ابو القاسم. یہ کون ہے؟ یہ طٰہٰ. یہ کون ہے؟ یہ یاسین. یہ کون ہے؟ یہ مزمل. یہ کون ہے؟ یہ مدثر. یہ کون ہے؟ یہ شاہد مبشر نذیر داعی الی اللہ سراج منیر. یہ کون ہے؟ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. یہ کون ہے؟ وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا. یہ کون ہے؟ یہ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرک بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزاب بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاہم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوا بن عیدی بن زیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحد بن زار بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعوب بن فائج بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشال بن ادریس بن یرد بن ملہل ایل بن قینان بن آنوش بن شیز و بن آدم علیہ السلام.
मैंने तुम्हें उसकी सारी पीढ़ी सुना के रख दी है। मैं हर बयान में सुनाता हूं कि हमारे जद्दी पुश्ती मिरासी हैं, हमारा खानदानी बैकग्राउंड है, जिम्मेदारा वो आकर हमारे बड़े बुजुर्गों की झूठी तारीफें करके हमसे पैसे भी ले जाते हैं, गंदम भी ले जाते हैं, हर कुछ ले जाते हैं। मुझे ख्याल आया मैं झूठा, मेरे बाप दादे झूठे, जो वो तारीफ हो रही वो मेरी नहीं है, वो जो मेरी तारीफ कर रहे हैं झूठ बोल रहे हैं, जो मेरे बाप दादा की तारीफ कर रहे हैं झूठ बोल रहे हैं, लेकिन मैं उस झूठी तारीफ पे खुश हो रहा हूं और अपना जेब खाली कर रहा हूं और हर चीज उनके लिए कुर्बान कर रहा हूं। मैंने कहा अल्लाह के रसूल से सच्चा कौन है और उसके खानदान से बढ़कर सच्चा खानदान कौन है। मैं अल्लाह के नबी का मिरासी बन के पूरी दुनिया में उसकी पीढ़ी लोगों को सुनूंगा। मैं उनके जब दरबार पर भी जाता हूं तो मैं सलाम ऐसे ही पेश करता हूं, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबुल्लाह बिन अब्दुल्लाह बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम बिन अब्द मुनाफ बिन कुसै बिन किलाब बिन मुर्रा बिन काब बिन लुवै बिन गालिब, तोड़ अखीर आदम तक मैं आपकी पीढ़ी पढ़ के आपको सलाम पेश करता हूं। कि पता नहीं बयान कबूल हैं कि नहीं है। मिंबर पे बैठने के बाद ये दावा नहीं हो सकता कि मैं अल्लाह के लिए बोल रहा हूं, मैं ये दावा नहीं, मैं तुम्हारे लिए अल्लाह की कसम 1 करोड़ दफा खाता हूं कि तुम सब अल्लाह की रजा के लिए आए बैठे हो। मैं अपने बारे में कसम नहीं खा सकता कि मैं यहां क्यों बैठा हूं। ये मुझे मौत पे पता चलेगा कि ये मैं कारोबार कर रहा था या अपने अल्लाह को राजी कर रहा था, ये मैं आज नहीं बता सकता। तो मुझे ये ख्याल आया कि अल्लाह के रसूल का मरासी बन जाऊं, शायद ये इत्थू टाकी लग जावे। बयान तो पता अल्लाह के तू शोहरत मगर कर दे रहा, चल दफा। मेरे भाइयों मेरी बहनों, उम्मती बनो उम्मती बनो उम्मती बनो। मेरे नबी ने कहा मेरी उम्मत मेरी उम्मत, क़यामत के दिन कहा मेरी उम्मत मेरी उम्मत। इतनी तो वफा करें जितनी कुत्ता करता है। एक रोटी खाकर मालिक से कैसी वफा करके निभा जाता है। तो एक तो मैं आप सब बहुत बड़ा मजमा है इस इलाके का, दुनिया का दूर दराज है और कलमे वाली जमा है। मुझे बहुत खुशी हो रही है, मुझे अभी वापस भी जाना है। मैं आपसे एक तो ये कहता हूँ, यहाँ उम्मत बन के रहना, फ़िरक़ों में बट के ना रहना, मुस्लिम मोमिन बन के रहना। अपना जो तुम्हारे ख्याल हैं, अकायद हैं, उसको सीने से लगाओ, दूसरे की कदर करो, उस पर कुफ्र के फतवे न लगाओ। तुम तो औरों को इस्लाम में दाखिल करने आए तो तुमने अपनों को निकालना शुरू कर दिया। और भाई एक काम सारा मजमा करो, ऊपर भी बहुत मजमा, इधर मस्तूरात भी हैं, ये माशाल्लाह नौजवान 1.5 घंटे से खड़े हुए हैं। आज एक काम करके उठो यहाँ से, आज ये सारा मजमा तौबा करके उठो, अल्लाह से सुलह करके उठो। बड़ी ज़िंदगी गुजर गई अपनी मर्ज़ी पे चलते हुए, अब जो बाकी है उसकी मर्ज़ी पे गुजार। देर गुजर गई थोड़ी रैया, चंद सुबहें थीं चंद शामें थीं, कुछ बीत गईं कुछ बाकी हैं। आज तक अपनी मर्ज़ी पे चले थे, आज के बाद अल्लाह की मर्ज़ी पे चलने की नीयत कर, इसी का नाम तौबा है। आज तक अपनी मर्जी पे चले थे, आज के बाद उसके महबूब की मर्जी पे चलने की नीयत कर लें, इसी का नाम तौबा है। तो तौबा करते हो? कहो मेरे साथ, या अल्लाह मेरी तौबा। फिर कहो या अल्लाह मेरी तौबा। फिर कहो या अल्लाह मेरी तौबा। मेरे भाई बहनों, अगर आपने दिल से कहा है तो आपको मुबारक हो, आपके सब गुनाह माफ़ हो चुके। आप ऐसे बैठे हो जैसे अभी माँ ने जन्म दिया हो, आपके जिस्म पर एक मच्छर के पर के बराबर गुनाह बाकी नहीं। और इस परेशानी में ना पड़ना कि आइंदा क्या होगा। आइंदा अगर तौबा टूट जाए फिर कर लेना, अल्लाह फिर माफ़ कर देगा, फिर टूट जाए फिर कर लेना, अल्लाह फिर माफ़ कर देगा। हत्ता कि मेरे नबी ने फरमाया दिन में 70 दफ़ा तौबा तुम्हारी टूटे, लेकिन तुम तौबा करोगे तो अल्लाह हर दफ़ा खुशी से कबूल करे। कभी नहीं कहेगा तू मजाक बना लिया अपनी तौबा दा, इत्थे करना उत्थे तोड़ देना, कभी अल्लाह नहीं कहेगा आ जा मेरा बंदा आ जा। तू जब आएगा मुझे देखेगा ला वजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा, तू देख सही मेरी रहमत आती कैसे है तुझे माफ करने के लिए।
टूटे बर्तन को जोड़ो तो निशान तो नजर आएगा ना, ये रॉड है, टूट जाए इसको जोड़ो तो निशान तो नजर आएगा। लेकिन मेरा अल्लाह कहता है इनिस्तकालनी अकल तोला, तू तौबा का भांडा तोड़ के आ 1000 दफा, करोड़ दफा, 1 खरब दफा तोड़ के आ, तो किरची किरची पुरजे पुरजे है। लेकिन जब तू आएगा ना मेरी रहमत के साए में, तो उसको ऐसा पेंट करूंगा कि कोई उसमें जोड़ दिखा ना सके, तेरे किरामन कातमीन को भी भुला दूंगा, ऐसा तेरा बर्तन खूबसूरत करके वापस करूंगा। लिहाजा ना उम्र की कैद है ना अदद की कैद है। 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली तो किथे जावे, और कहां जाए, न कहीं जहां में अमा मिली, जो अमा मिली तो कहां मिली, मेरे जुर्म खाना खराब को तेरे अफ़ बंदा नवाज में। यही तो एक जगह है जहां झुकना है, रोना है उसके सामने। तो जब कभी टूट जाए फिर कर लेना, फिर कर लेना, फिर कर लेना। हाँ, किसी का हक मारा है, गुनाह माफ हो गया, हक वापस करना बाकी है, हक का वापस करना। फराइज में कोताही थी, माफ हो गया, गुनाह माफ हो गया, फराइज की अदा कज़ा बाकी है। पूछ लेना कैसे करना है। आपस में कोई लड़े हुए हो, सुलह कर लेना। कोई मियाँ बीवी में खटपट है, सुलह कर लेना। कोई भाई दोस्त आपस में बोलते नहीं हैं, तो यहाँ से उठते एक दूसरे के गले लगना, ये अल्लाह को इंतहाई पसंद है। ख़ास तौर पर खामन बीवी लड़ के सुलह करें तो अल्लाह उनके पिछले सारे गुनाह माफ़ फरमा देता। किसी का हक देना है, उठ के देना, उससे माफ़ी मांग लेना, अल्लाह अपने ख़जानों से तुम्हारी कमियां पूरी करेगा। एक नमाज ना छोड़ना, एक कमाइयों में हलाल ले कर आओ। आज नियत कर लो, कल निकलना शुरू करो। 1 इंच निकलो, नहीं ज़्यादा है, अच्छा 1 सेंटीमीटर ज़्यादा है, 1 मिलीमीटर ज़्यादा है, 1/2 मिलीमीटर ज़्यादा है, 1/10 मिलीमीटर पीछे आना शुरू करो। जिस दिन तुम पीछे हटना शुरू करोगे, तुम्हारी हर शय कबूल हो जाएगी, तुम्हारा सब गुनाह माफ़ है, अल्लाह तुम्हें पाक साफ करके खड़ा कर देगा। तो नियत करते हो सारे भाई। और जब पाकिस्तान में आओ तो तबलीग में वक्त ज़रूर लगाना। यहाँ अगर कोई तबलीग का निज़ाम है तो महीने में 3 दिन जमात में जाया करो। हर महीने 3 दिन निकलो निकलो, इंशाअल्लाह आपके इनकलाब आ जाएगा, इनकलाब आ जाएगा। और अल्लाह से मांगो, अगर आप यहाँ रह रहे हैं, आपकी नस्लें हैं, तो यहाँ मांगो अल्लाह से, अपनी मस्जिदें बनाओ, अपने स्कूल बनाओ, अपने मदरसे बनाओ। जो नस्ल यहाँ परवान चढ़ रही है, ये पाकिस्तान वापस नहीं जाएंगे, ये इंडिया बांग्लादेश वापस नहीं जाएंगे। जो यहाँ परवान चढ़े, तुम वापस नहीं जा सकते तो वो कहाँ से वापस जाएंगे। तो तुम यहाँ के लिए सोचो कि यहाँ हम स्कूल बनाएं, यहाँ मदरसे बनाएं, यहाँ मस्जिदें बनाएं, और यहाँ इसके लिए फंडिंग करो, चंदा इकट्ठा करो, एक दूसरे को तैयार करो, और अपने मरने से पहले पहले अपनी अगली नस्ल के लिए स्कूल हों, मस्जिदें हों, मदरसे हों, ताकि वो तुम्हें दुआएं दें कि हमारे बड़े हमारे लिए इस्लाम की वरासत छोड़ कर गए। पाकिस्तान में जायदादें बनाना छोड़ दो, तुम्हारी नस्लें वहाँ नहीं जाएंगी। जो खर्च करना है यहाँ खर्च करो, यहाँ अपनी जायदाद बनानी है, अगर तुम्हारे पास पासपोर्ट है और यहाँ के कागजात सही हैं, जायदाद बनानी है यहाँ बनाओ। अपने बच्चों की अब फंडिंग करनी है यहाँ के लिए करो। स्कूल की सोचो, मस्जिदों की सोचो, मदरसों की सोचो, हर मस्जिद के साथ मकतब हो जिसमें बच्चों को कुरान पढ़ाया जाए। जब तक ये सिस्टम नहीं है तो ऑनलाइन के ज़रिए अपने बच्चों को कुरान सिखाओ। आप खुद भी कुरान सीखो, आप तो घर बैठ के सीख सकते हो। पूरी दुनिया से आपको टीचर मिलेंगे जो आपको ऑनलाइन कुरान भी सिखा सकते हैं, नमाज भी, तर्जमा भी, हर चीज़। इसका अहतमाम करोगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपकी नस्लों को खुशहाल भी करेगा, निहाल भी करेगा, आबाद भी करेगा। हर महीने 3 दिन की तरतीब बना लेना, ठीक है ना भाई। और जब पाकिस्तान जाओ तो इंशाअल्लाह तबलीग में वक्त ज़रूर देना, ठीक है। अब इंशाअल्लाह हम दुआ कर लेते हैं, और भाई दुआ के बाद फिर मुझसे मुसाफे ना करना, क्योंकि मैं बहुत थक चुका हूँ, बहुत थक चुका हूँ। और फिर इतना बड़ा मजमा है, सबसे मुसाफा करना भी नामुमकिन सी चीज़ है। और फिर मुझे अभी वापस रोम भी जाना है, तो मैं आप सब भाइयों को अस्सलामु अलैकुम कहता हूँ। बस अब मैंने अस्सलाम किया, आपने जवाब दिया, तो इसके बाद आप मुझे मुसाफे की तकलीफ़ से बचाना, चूँकि इतने बड़े मजमे के साथ मुसाफा करना ये बड़ा मुश्किल काम है। तो मैं आपसे ये माजरत चाहूँगा कि दुआ के बाद कोई भाई मुसाफा ना करे। अल्लाह ताला फिर लाया तो तुमने कोई अच्छा इंतज़ाम किया, तो अब फिर आऊँ तो मैं काली रात बाहर चढ़े, इदों भी काला, उत्ते भी काला, हर पासे काला ही काला, ओ जड़े हैं वो भी काले। तुम हर पासे काली रात बाहर चढ़े। चलो जी दुरूद शरीफ पढ़ो। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कमा अंत अहलुहु
फसल्लि अला मुहम्मदिन कमा अंत अहलुहु वफ़अल बिना मा अंत अहलुहु इन्नका अहलुत तक़वा व अहलुल मग़फ़िरह। ए मेरे रब, दूर दराज वतन से तेरे महबूब का कलमा पढ़ने वाले, तेरी तौहीद का इकरार करने वाले, तेरे हबीब की रिसालत और ख़त्म नबूवत का इकरार करने वाले मर्दों औरतों का मुख्तसर सा मजमा तेरी बारगाह में जमा है। ए रब करीम, हम पर नज़र मोहब्बत डाल दे। आज तक जो हमने गुनाह किए वो माफ़ फरमा दे, जो तुझे नाराज़ किया वो माफ़ फरमा दे, तेरे हबीब को दुख दिया वो माफ़ फरमा दे। आज हम नियत करते हैं तुझे राज़ी करके चलेंगे, तेरी मान कर चलेंगे। ए रब करीम, तौबा तो हमने हज़ारों दफ़ा की, फिर हर दफ़ा टूट गई उस बच्चे की तरह जो खिलौना लेता है फिर तोड़ देता है, माँ बाप नया ला कर दे देते हैं। हमने भी खिलौने की तरह तौबा को तोड़ा है, आज फिर हमने की है मेरे आका। तुझे तेरी रहमतों का वास्ता, हबीब की मोहब्बत का वास्ता, हमें अपनी तौबा पे पुख्ता फरमा, पुख्ता फरमा, पुख्ता फरमा। ए मालिकुल मुल्क, बाहर का माहौल तेरे सामने है, एक कदम तेरी तरफ उठता है 100 कदम पीछे जा गिरते हैं। तेरी इज़्ज़त की कसम, कभी या अल्लाह तेरी नाफरमानी करके खुश नहीं हुए, कभी दलेर होकर गुनाह नहीं किया मेरे अल्लाह। या अल्लाह मुजरिम बन के, गुनहगार बन के, गुनाह के एहसास के साथ गलती की है। या अल्लाह कभी दलेर होकर नहीं, हमारी क्या मजाल है या अल्लाह कि तेरी ज़ात से हम टक्कर लें, तेरे दीन से हम टक्कर लें। या अल्लाह हम तो कुछ न थे, तूने गंदे पानी से हमें इंसान बनाया। फिर या अल्लाह हम कुछ न थे, तूने माँ की गोद में हमें कलमा नसीब फरमाया। या अल्लाह हम कुछ न थे, तूने मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाया। या अल्लाह तूने ज़मीन का फ़र्श बिछाया, हवाओं को चलाया, चांद तारों को सजाया, आसमान की छत को ताना, फिर दिन रात अपने रिज़्क़ के निज़ाम चलाए। मेरे मौला हमें कुत्ते से नीचे ना जाने दे, जो एक वक्त की रोटी हमारी खाता है और सारी ज़िंदगी दरवाजे पे बैठ के वफ़ा कर जाता है। या अल्लाह हम इस तरह नहीं मरना चाहते कि कुत्ते जितनी वफ़ा भी हमारे अंदर ना हो। हमें ऐसी मौत ना दे या अल्लाह कि हम मुजरिम बन के वापस आ रहे हों। हमें ऐसी वापसी मुकद्दर फरमा कि तू हमें देख के खुश हो रहा हो, हम तुझे देख कर खुश हो रहे हों। मेरे मौला, हम मौत के दर्द नहीं सह सकते, कब्र का झटका नहीं सह सकते। मेरे आका, जब जहन्नम भड़केगी और जन्नत महकेगी और तू आएगा अपने अर्श फरिश्तों के साथ, तो तू एक ऐलान करेगा, वम्ताज़ुल यौम अय्युहल मुजरिम, आज मुजरिमों को अलग कर दिया जाए। ए करीम अल्लाह, तुझे तेरे नबी के आंसुओं का मेरे मौला में हथकड़ी न लगा देना, हमें मुजरिमों में न खड़ा कर देना। या अल्लाह तेरी इज्जत की कसम, पूरी जिंदगी में कोई अमल तुझे दिखाने की कल नहीं है। या अल्लाह बहुत अच्छा करने की कोशिश की, नहीं हो सका। या अल्लाह हम उस बच्चे की तरह हैं जो कागज़ पे लकीरें उल्टी सीधी लगा लोगों के अब्बा से पूछता है, अब्बा मैंने कितना अच्छा लिखा है। उसका बाप उसको शाबाश देता, बेटा तूने बहुत अच्छा लिखा है, उसने तो कागज़ काला किया। ए मेरे रब, तेरी इज्जत की कसम, सारी जिंदगी की कापी पर हमने कालक मली हुई है। उल्टी सीधे लकीरें, हमारी नमाज उल्टी सीधी लकीरें, हमारे रोज़े हज तबलीगें इल्म ज़िक्र सब कुछ उल्टी सीधी लकीरें। बाप से ज़्यादा प्यार करने वाले हमें शाबाश दे देना, हमारी कापी ना खोलना, हमारी फाइल ना खोलना, उसमें गंदगी के सिवा कुछ नहीं होगा। ऊपर से ही साइन कर देना मेरे मौला, ऊपर से ही कह देना हाँ ठीक है बस पास है पास है। या अल्लाह तेरी इज्जत की कसम, अगर हमारी फाइल खुल गई तो जहन्नम की आग के सिवा पर हमारे लिए और कुछ नहीं है, हथकड़ियों मेड़ियों के सिवा और कुछ नहीं है। तुझे तेरे नबी के आंसुओं का वास्ता, या अल्लाह हमारी तो झोली खाली है, कुछ होता तो तुझे पेश करके कहते या अल्लाह ये हमारी नेकी है, इसके तुफैल हम पे करम फरमा। हम तो खाली हाथ फकीर हैं मेरे मौला, टूटा हुआ भांडा लेके आए हैं, फटी हुई झोली लेकर आए हैं। तेरे हबीब के आंसुओं के तुफैल तुझसे खैरात मांगते, तेरे महबूब की दुआओं के तुफैल तुझसे खैरात मांगते हैं।
ہمیں جہنم کی پکڑ سے بچا، ہمیں جہنم کی آگ سے بچا، ہمیں موت کی سختیوں سے بچا، دکھ درد والی موت سے بچا، یہاں کی ان کی نسلوں کی حفاظت فرما، ان سب سے راضی ہو جائے یا اللہ۔ یہ رزق کی تلاش میں آئے، ملک چھوڑا، پردیسی ہوئے، ان کو رزق حلال عطا فرما، ان کے بچوں کی یہاں ہم سب کے بچوں کی حفاظت فرما، ایمان کی، صحت کی، عافیت کی دولت نصیب فرما یا اللہ۔ آپس کے رنجشیں ختم فرما، لڑائیاں ختم فرما، فرقہ واریت کو ختم فرما، ہمیں اپنے نبی کے سامنے شرمندہ ہونے سے بچا یا اللہ۔ تو بے نیاز ہے، تیرے اوپر تو کسی چیز کا اثر نہیں، تو اثر سے پاک ذات ہے یا اللہ۔ ہمارے گناہ دیکھے گا، تو اثر سے پاک ہے، لیکن تیرے نبی کا سامنا ہوا یا اللہ ہم تو مارے گئے میرے مولا۔ جب تیرے حبیب کے سامنے پیش ہوں تو ہمارے اوپر چادر ڈال دینا، اپنی ستاری کی چادر ڈال دینا۔ ہم انہیں آنکھیں نہیں ملا سکتے، ہم ان کے ساتھ آنکھیں نہیں ملا سکتے، ہم ان کو جواب نہیں دے سکتے، بس ہم بہت گندے ہیں، ہم مانتے ہیں۔ تو ایویں ہی معاف کر دے یا اللہ، ایویں ہی معاف کر دے یا اللہ۔ کوئی ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، ایویں ہی معاف کر دے یا اللہ۔ تجھے کون پوچھے گا میرے مولا، صرف تقوی والے معاف ہوئے یا اللہ۔ تو ہم کہاں جائیں گے میرے اللہ؟ تیرے محبوب مقرب تیری چھاؤں میں آئے تو ہم کہاں جائیں گے میرے مولا؟ ہمارا بھی تو ہی ہے یا اللہ، تو ہی ہے یا اللہ، تو یا لا ملجأ ولا منجأ منك الا الیک۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم۔ یا اللہ یہ سارے مجمع کو قبول فرما، اس سارے آنے والے مستورات مرد و عورتوں کو قبول فرما، ان دوستوں نے جس محبت کا اظہار کیا، جس محبت سے ہمیں لیا، جس محبت سے یہ سارا انتظام کیا، اس پر ان کو انتہائی جزائے خیر عطا فرما، انتہائی جزائے خیر عطا فرما، انتہائی جزائے خیر عطا فرما۔ ان کے اور ان کی نسلوں کی حفاظت فرما، انہیں بڑی بڑی مسجدیں عطا فرما، بڑے اپنے اسکول عطا فرما، اپنے مدرسے عطا فرما یا اللہ۔ ان کو کشادہ رزق عطا فرما تاکہ تیرے نام پر بھی خرچ کریں، تیرے مسجد پر خرچ کریں، تیرے نام پر بننے والے اسکول اداروں پر خرچ کریں، اپنے بچوں عزیز داروں غریبوں پر خرچ کریں یا اللہ۔ انہوں نے ہمیں محبت دی تو انہیں محبت عطا فرما، انہوں نے ہمیں عزت دی تو انہیں عزت عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی النبی الکریم، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔